अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने अपलोड किया है नावल। आप लोग स्टार्ट जाकर मेरे चैनल पर सुन सकते हैं, रीड आउट भी कर सकते हैं। और अब तुम ही हो, कौन सी उसकी मुसन्फ़ा थी? आई थिंक मलिका रफ़ीक थी, मलाइका रफ़ीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट नावल लेकर आई हूँ, मेरा सितमगर असकलम नूर आसिफ। और मुझे अभी किसी ने मेरे रीडर ने मेरे लिसनर ने या रीडर ने, जो भी है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है लम्ज़े जुनून नावल्स रीड आउट करने की। तो मैं उसकी भी कोशिश करूँगी कि वो रीड आउट करूँ। आज मैंने देखा है उसके 3000 पेजेस हैं और एंड आई वाज लाइक उफ, इतने सारे रीड आउट करने पड़ेंगे। खैर, मेरे लिसनर ने रिक्वेस्ट की है, उसको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी है, तो मैं ज़रूर रीड आउट करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सितमगर असकलम नूर आसिफ। एक हाथ में बुके पकड़े और दूसरे हाथ में सूटकेस को घसीटता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ। चेहरा खुशी से जगमगा रहा था और दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। आज इस दुश्मन जहाँ को देखे हुए 4 साल हो गए थे। अंदर दाखिल होते ही जो मंजर देखने को मिला, इसे देखकर इसकी आंखें पथरा गईं। सातों आसमान इसके सर पर गिरे थे। बुके इसके हाथ से गिर चुका था। वो सामने ही किसी और की बाहों में दुल्हन बनी खड़ी केक काट रही थी। इसके साथ खड़ा वो इंसान बहुत मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देख रहा था। इसे लगा इसके कदम किसी फौलादी चीज़ ने जकड़ लिए हों। इसको अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। इसी इसी असना में उस दुश्मन जहाँ की नज़र इस पर पड़ी थी, वो आंखों में बेयकीनी लिए इसे देख रही थी। वो उल्टे कदमों वापस लौट गया और वो फूलों का बुके ज़मीन पर गिरा अपनी बेकदरी पर मातम मनाने लगा। क्या हुआ जान, तुम्हारा ध्यान किधर है? आयान की आवाज़ पर अमल ने चौंक कर देखा। वो प्यार से इसे देखते हुए पूछ रहा था, आज ही तो इसी का निकाह हुआ था। कुछ नहीं, वो बस। अमल इसकी मोहब्बत लुटाती नज़रों की ताब ना लाते हुए नज़रों को झुका कर बोली, तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी तवज्जो कहीं और पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ मैं जब तुम्हारे पास हूँ तो तुम सारी दुनिया को भुला दो। याद रखो तो बस इस चीज़ को। वो मुस्कुराते हुए इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त करता हुआ अपना शिद्दत भरा लम्स पूरे हक से इसके माथे पर छोड़ता हुआ बोला, अमर मेरी बात सुनो प्लीज़ एक दफ़ा। अमल मेरी बात सुनो प्लीज़ एक दफ़ा। वो जो यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने गाड़ी में बैठने लगी थी, दावर की आवाज़ पर रुकी। बोलो, क्या कहने आए हो? अब क्यों आए हो मेरी ज़िंदगी में वापस? तुमने मेरे इंतज़ार भी नहीं किया। अमल वो दुख से बोला। इसकी बात सुनकर वो ऐसे हंसी जैसे किसी बच्चे की मालूमात की मासूमाना बात पर हंसते हैं। इंतज़ार करती तुम्हारा, बीच मंदार में मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम यकीन की डोरी थमाई थी तुमने, जो मैं तुम्हारा इंतज़ार करती। अमल, क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि तुम चंद साल मेरा इंतज़ार ना कर सकी? वो कर्ब से बोला, मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर तुम बहुत कमज़ोर इंसान निकले। पता होता तो कभी तुम पर यकीन ना करती। बल्कि तुमने मेरे ही यकीन को नहीं बल्कि पापा के यकीन को भी तोड़ा है दावर। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यकीन तुम पर करते थे, तुमसे मोहब्बत करते थे, और तुमने क्या किया? मेरा और इनकी ज़ात का तमाशा बना दिया पूरी दुनिया के सामने। अमल, मैं मजबूर था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास वापस आ जाओ। वो मर्द होकर रो पड़ा था। क्या कहा? तुम्हारे पास आ जाओ? मेरा निकाह हो चुका है दावर, और मैं तुम्हारे लिए इस इंसान को छोड़ दूँ जिसने पूरी दुनिया से लड़कर मुझे अपनाया, और तुम अपनी सो कॉल्ड मजबूरी की वजह से पूरी दुनिया के सामने मेरी ज़ात का तमाशा बना कर चले गए थे। वो बिखरे हुए लहजे में बोली, अमल तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। दावर इसकी बात पर अमल के चेहरे पर इत्तेज़ाया मुस्कुराहट आई थी। मुझे भी यही लगता था कि शायद मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर अहान का मेरी ज़िंदगी में आने पर पता चला कि मोहब्बत क्या होती है। मैं तन मन और रूह से सिर्फ आयान की हूँ। आयान ने मुझे बताया मोहब्बत क्या होती है, चाहे जाने का एहसास क्या होता है। मुझे लेकर वो कभी अपनी अना और मजबूरी की आड़ का बहाना नहीं करता। मेरे लिए वो अपनी ज़ात की नफ़ी कर देता है। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती थी, वो मेरा बचपना था, दोस्त से तुम मेरे। जब मुझे तुम छोड़ कर गए, बहुत सी रातों में रोती थी। पापा तो बिल्कुल खामोश हो गए थे, लोगों के तानों ने इन्हें तोड़ कर रख दिया था। छोड़कर तुम गए थे और सवाल मेरे किरदार पर उठा था। मैं तो तुमसे नफ़रत करती रही इन गुज़रे सालों में, मगर अहान मेरी ज़िंदगी में आए तो मैं दिल ही दिल में तुम्हारा शुक्रिया अदा करती थी कि तुम्हारे छोड़ जाने से एक मुकम्मल, मज़बूत और मुझ पर भरोसा करने वाला इंसान मुझे मिला। मेरा तुमसे नफ़रत का भी रिश्ता ख़त्म हो गया। अमल कहते हुए गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए। दावर ज़मीन पर बैठकर ऊंचा ऊंचा रोने लगा। गुज़रे साल इसकी आंखों के सामने आ गए। अमल फराज और महनाज बेगम की इकलौती औलाद थी, जिन्हें इन्होंने बहुत प्यार से पाला था, और दुनिया की हर आराइश
اسے دی تھی۔ داور کے ماں باپ بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے تھے۔ فراز صاحب کے لیے وہ وقت بہت کڑا تھا جب ان کے بھائی بھابھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ داور اس وقت 12 برس کا تھا اور عمل 4 برس کی۔ وہ انہیں اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ فراز صاحب نے عمل اور داور میں کبھی فرق نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ داور کو وہ عمل سے زیادہ چاہتے تھے، مگر مہناز بیگم کو داور ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ فراز صاحب نے داور کو پڑھایا، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ پڑھائی کے بعد داور نے فراز صاحب کا بزنس سنبھال لیا تھا اور مہناز بیگم کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے تھے۔ عمل اور داور کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ داور کے آنے کے بعد عمل کی زندگی میں وہ خلا پور ہو گیا تھا جو وہ اپنے اکیلے پن کا محسوس کرتی تھی۔ داور اس کا بہت اچھا دوست تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پسندیدگی میں بدل چکی تھی۔ فراز صاحب نے یہ دیکھتے ہوئے داور اور عمل کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ ابھی عمل بہت چھوٹی تھی، عمل ابھی صرف 17 برس کی تھی اور داور 25 برس کا۔ مہناز بیگم کی مخالفت کے باوجود فراز صاحب نے ان کی منگنی اناؤنس کر دی تھی۔ داور بہت خوش تھا، وہ عمل کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ اگر اس نے کبھی کسی سے محبت کی تھی تو وہ عمل تھی۔ بچپن سے ہی عمل کو لے کر وہ بہت حساس تھا۔ داور اپنے روم میں تیار ہو رہا تھا، ابھی کچھ دیر کے بعد اس کی منگنی تھی کہ مہناز بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ تائی جان اگر آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے کہا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا۔ داور بہت احترام سے بولا، مجھے جو تم سے کام ہے، امید کرتی ہوں تم میری بات کی لاج رکھو گے۔ داور مہناز بیگم کی بات پر ہمتاً گوش ہوا۔ جی بولے تائی جان۔ دیکھو داور، عمل ہماری اکلوتی اولاد ہے، کیا کیا سپنے نہیں دیکھے تھے۔ شہزادیوں جیسی ہے میری بیٹی، تم خود مجھے بتاؤ، کیا تم اس کے لائق ہو؟ بچپن سے تم ہمارے ٹکڑوں پر پلتے آئے ہو، تمہارا اپنا کیا ہے؟ ابھی بھی تم اپنی پہچان بناتے اپنا کاروبار کرتے، تم اس کاروبار پر قبضہ جما کر بیٹھے ہو، اس پر عمل کا حق ہے۔ داور مہناز کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ اتنی کڑواہٹ تھی ان کے دل میں۔ اس کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ منگنی نہ کرو، پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، پھر میں خود عمل کو تمہارے ہاتھوں میں سونپ دوں گی۔ ایک میری بیٹی ہے، اس کے مستقبل کے ساتھ مت کھیلو۔ تائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آج ہماری منگنی ہے، باہر پورا خاندان جمع ہے۔ داور پریشانی کے عالم میں بولا، تم تو بہت چالاک نکلے داول، تم عمل کے ساتھ منگنی اس لیے کر رہے ہو تاکہ تمہیں یہ گھر جائیداد اور چلایا بزنس مل جائے۔ مہناز بیگم نخوت بھرے انداز میں بولی، تائی جان بس، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میری محبت کی توہین کریں۔ توہین ان کی جاتی ہے جن کی کوئی عزت ہو، دوسروں کا نوالا کھانے والوں کی عزت نہیں کی جاتی، جوتے مارے جاتے ہیں ان کے سر پر۔ اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی غیرت ہے تو کچھ بن کر دکھاؤ، پھر آنا میرے سامنے، میں خود عمل کا رشتہ تمہارے ساتھ کروں گی۔ مگر نہیں، تم میں اتنی غیرت ہی نہیں، تمہیں بیٹھ کر دوسروں کے نوالے کھانے کی عادت ہو چکی ہے۔ مہناز بیگم تو چلی گئی، مگر داور کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ بغیرت دوسروں کا نوالا کھانے والا، یہ الفاظ داور کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے پورا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے تائی جان، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں کچھ بن کر آؤں تو میں اپنے دم پر کچھ بن کر آؤں گا اب عمل کے سامنے۔ داور اس رات خاموشی سے سب کو بنا بتائے وہاں سے چلا گیا تھا۔ عمل داور کے جانے پر ٹوٹ گئی تھی۔ داور کی جدائی سے زیادہ اپنا بھروسہ ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ لوگ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ کتنے ہی خاندانوں کے لوگوں نے کے منہ سے سنا تھا، کوئی تو بات ہوگی جو یوں راتوں رات بھاگ گیا۔ کئیوں نے یہ تک کہہ ڈالا تھا کہ داور کا دل بھر گیا ہوگا، آخر ایک ساتھ رہتے تھے، بہکنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے۔ ان باتوں نے عمل کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ فراز صاحب بالکل خاموش ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور عمل کو اس فیز سے نکالا۔ وہ گزرے وقت کے ساتھ داور سے نفرت کرنے لگی تھی۔ پھر اس کی زندگی میں احان ملک داخل ہوا۔ ہانیہ، مجھے آفس سے لیٹ ہو رہا ہے اور تم کیا آئے روز ضد کرنے لگ جاتی ہو کہ میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ آؤں۔ احان ہانیہ کو دیکھتا ہوا چڑھ کر بولا، جو جین شرٹ پہنے، بال ڈائی کیے، فل تیار ہوئی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، کیونکہ میں چاہتی ہوں پوری یونیورسٹی دیکھے یہ ہینڈسم بندہ میرا ہے، صرف میرا ہے۔ وہ اپنے بال جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے بولی۔ احان نے ماتھے پر شکنیں ڈال کر بیزاری سے اسے دیکھا۔ ابھی منگنی ہوئی ہے، شادی میں بہت ٹائم ہے۔ احان نے اسے باور کروایا، تو کیا ہوا، منگنی ہو گئی ہے تو شادی بھی ہو جائے گی۔ ہانیہ احان ملک کے ماموں کی بیٹی تھی۔ یہ رشتہ ہانیہ کی ضد پر احان سے ہوا تھا۔ احان اپنی ماما نتاشا سے بہت پیار کرتا تھا اور نتاشا اپنے بھائی پر جان دیتی تھی۔ اپنی ماں کی خاطر احان ملک نے یہ منگنی کی تھی، ورنہ ہانیہ اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ لیکن تمہارے دکھاوے کی وجہ سے میرے آفس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ احان کی بات پر ہانیہ قہقہ لگا کر ہنسی۔ او کم آن احان، اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے بڑے بزنس مین کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ احان ہانیہ کی بات پر لب بھیج کر خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔
अहान ने इसे यूनिवर्सिटी गेट पर ड्रॉप किया था, मगर आनिया वैसे ही बैठी रही। उतरो अब। वो बेजारी से घड़ी देखते हुए बोला। अहान प्लीज़, वो देखो मेरी फ्रेंड्स खड़ी हैं, प्लीज़ बाहर निकल कर इनसे मिल तो लो, वो मुझसे मिलने को बेताब हैं। वो तुमसे मिलने को बेताब हैं, प्लीज़। मैं चाहती हूँ पूरे डिपार्टमेंट को पता चले कि तुम्हारी और मेरी मंगनी हो चुकी है। वो शौक तो तुम व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा कर पूरा कर चुकी हो, और फेसबुक पर भी अनाउंस कर चुकी हो बिना मेरी तस्वीर के। अहान इसे गुस्से से घूरता हुआ एक एक लफ्ज़ चबाता हुआ बोला। प्लीज़ अहान, सिर्फ एक दफ़ा मिल लो, फिर आइंदा कभी नहीं कहूँगी। वो हानिया की बात पर बेजारी से गाड़ी से उतरा। वो जानता था हानिया ऐसे नहीं मानेगी। हानिया की फ्रेंड्स भी बिल्कुल इसी की तरह पागल और बेहुदा थी। अहान बड़बड़ाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ वापस आ रहा था। इसने एक नज़र आसमान की तरफ देखा जो बरसने को बेताब था। ठंडी हवा बहुत ज़ोरों से चल रही थी। वो जल्दी जल्दी कदम उठाने लगा कि इसका किसी से टकराव हुआ। इससे पहले गिरती आने से थाम लिया था। अमल तेज से डिपार्टमेंट पहुंचना चाहती थी। इसने अपनी गाड़ी लॉक की और तकरीबन भागते हुए अपने डिपार्टमेंट जा रही थी कि रास्ते में इसका पैर किसी पत्थर से लगा था। इससे पहले वो गिरती, वो शख्स इसे थाम चुका था। अमल के तमाम नोट्स गिर चुके थे, गीले बालों से क्लिप गिर चुका था। अहान ने दिलचस्पी से इस लड़की को देखा जो इसकी बाहों में खड़ी अपनी खूबसूरत नीली आंखों से घूर रही थी। सुनहरी बाल इसके हवा में लहरा रहे थे। अहान ने बहुत दिलचस्पी से इसे देखा। वाइट जीन्स के ऊपर फिरोजी लॉन्ग शर्ट पहने, बड़ा सा दुपट्टा गले में डाले, वो अहान को बहुत खूबसूरत लगी। अहान के दिल में बीट मिस की थी। शुक्रिया, आपने मुझे थामा, मुझे गिरने से बचाया, मगर अब मुझे घूरना बंद करके मुझे छोड़ सकते हैं। इसने कहते ही साथ ही अपना पाँव जोर से अहान के पाँव पर मारा। अहान ने कराते हुए सिर्फ छोड़ा था। अमल गुस्से से अपने नोट्स उठाने लगी जो इधर उधर उड़ रहे थे। अहान भी नीचे झुक कर इसके हाथ पंजों के बल बैठ गया। नोट्स इकट्ठे करते हुए इसके बाल भी हवा के साथ लहरा रहे थे, जिन्हें वो बार बार चेहरे से गुस्से से हटा रही थी। अहान ने इसके बालों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इसने घूर कर देखा। क्या देख रहे हैं, मुझे नोट्स उठाने में मेरी हेल्प करे। अहान ने मुस्कुराते हुए इसके नोट्स उठाकर उठा इकट्ठे कर कर इसे दिए। अमल ने झटपने के अंदाज में अपने नोट्स इसके हाथ से लिए थे। वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने ही लगी थी, क्या उनकी आवाज़ इसे सुनाई दी। वैसे आपके यहाँ थैंक यू करने का रिवाज नहीं है? इसने गुस्से से मुड़कर देखा। बिल्कुल है, जिस अंदाज में आप मुझे घूर रहे थे ना, मेरा दिल क्या आपकी आंखें निकालूं। गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली। हाय हाय। हाँ ने दिल पर हाथ रखा। मेरी भी यही दिल कर रहा है आपकी आंखें अपने पास ही रख लूं, बहुत खूबसूरत है। हाँ ने दूर से हाँक लगाई। बेहुदा इंसान, अमल गुस्से से कहते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। बारिश तेज़ी से बरसने लगी थी। अहान कितनी ही देर इस बारिश में खड़ा भीगता रहा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही गया था कि एक ब्रेसलेट दिखाई दिया जो यकीनन अमल का था। अहान ने मुस्कुराते हुए वो ब्रेसलेट उठा लिया। अहान आनिया के गेट पर मुसलसल हॉर्न दे रहा था। वो भागती अपनी चीज़ें उठाती बाहर आई थी। क्या है अबान, मुझे तैयार तो ढंग से होने देते। वो कितना तैयार होना है। अहान इसके मेकअप से अटे अटे चेहरे को देखकर बेजारी से बोला। तुम्हें आज क्या हुआ है? मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जा रहे हो? खैरियत? मेरी हज़ारों मेहनत करने के बावजूद तुम ढेरों एहसान करके मुझे लेने आते हो। हानिया ने मशकूक अंदाज में हान को देखा। आज मेरी कोई मीटिंग नहीं, तो सोचा तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ताकि ताकि तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सामने शो करने का मौका मिले। वो मुस्कुराता इस पर तंज करता बोला, जिस पर हानिया ने सर झटका था। वैसे हानिया, तुम्हारी डिपार्टमेंट में कोई नीली आंखों वाली लड़की है? इसने अपने मतलब की बात पूछी जिसके लिए वो हानिया को ड्रॉप करने जा रहा था। हानिया इसकी बात पर खिलखिला कर हंसी थी। हाँ ने घूर कर इसे देखा। जोक सुनाया है तुम्हें मैंने? जोक ही तो है, ये मशरिक़ है, यहाँ नीली आंखें कहाँ? अगर हैं तो हैं भी तो वो लेंस का कमाल होगा। वैसे तुमने कहाँ देखी है नीली आंखों वाली लड़की? हाने ने मशकूक अंदाज में हान को देखते पूछा। हान एक पल के लिए गड़बड़ा आ गया। मैंने नहीं देखी। वैसे तुम्हारी सारी फ्रेंड्स अजीब सी थीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आखिर के 3 लफ्ज़ जिसने दिल में कहे थे, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई हसीन भी है तुम्हारे डिपार्टमेंट में, या फिर ऐसी ही फजूल लड़कियां हैं इधर? क्या हुआ ऐसे? मेरी फ्रेंड्स को इतनी अच्छी तो है। हाने को गुस्सा आया था हान की बात पर, जो बार बार इसकी फ्रेंड्स को अजीब सा बोल रहा था। जी बहुत अच्छी और खूबसूरत भी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हान इसके चेहरे पर ढेर सारा मेकअप थोपा हुआ देखकर तंज बोला। हाँ ने शर्माई थी इसकी बात पर। हाँ ने बेजारी और खौफ से शर्माते देखा। आज तीसरा दिन था। वो मुसलसल यूनिवर्सिटी के इसी अहाते में काफ़ी देर तक खड़ा इसका इंतज़ार करता रहा जहाँ वो इससे टकराई थी, मगर वो दुश्मन जहाँ इसे नज़र नहीं आई थी। आज भी वो मायूस होकर पलटने लगा था। ब्लैक ड्रेस पहने, गले में स्टॉलर डाले, बिना इधर उधर देखे भागे जा रही थी। आहान हैरान हुआ, इस लड़की को इतनी जल्दी क्या है? अगर इतनी ही जल्दी थी तो वक्त पर आती, इससे पहले कि वो लड़खड़ाती
हाँ ने इसकी कलाई पकड़कर इसे गिरने से बचाया था, वरना वो मुंह के बल गिरती। थैंक्स कहते हुए वो पलटी ही थी कि अपने सामने आहान को देखकर मुस्कुराहट की जगह गुस्से ने ले ली थी। आहान ने दिलचस्पी से इसके चेहरे को देखा जो गुस्से से सुर्ख हो रहा था। संभल कर चला करो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और सहारा दे, आहान ने मुस्कुराकर कहा तो अमल के सर पर लगी तो पैरों पर पूछी। आपको पसंद नापसंद का मैं क्या करूँ, मुझे कोई भी संभाले, आपको इससे क्या। अमल की नाक भी गुस्से से सुर्ख हो रही थी। अबान ने दिलचस्पी से इसकी सुर्ख नाक को देखा। आहान को घूरता पाकर अमल ने इस दिन वाले लक़ब से इसे पुकारा बेहुदा इंसान। अमल ये कहते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल पड़ी। आहान भी इसके पीछे डिपार्टमेंट की तरफ मुस्कुराता हुआ चल पड़ा। वापसी पर ड्राइविंग करते हुए अबान के लब मुस्कुरा रहे थे। अमल फराज नहीं, ये नाम तुम पर सूट नहीं करता, तुम्हारा नाम अमल आहान होना चाहिए, अमल आहान। आहान अमल के ब्रेसलेट को चूमता हुआ खुद से बोला। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकली थी कि थोड़ी दूर दूर पहुँच कर इसे लगा कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने मिरर में देखा एक काली पुजारो इसका पीछा कर रही थी। हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, अमल ने खुद को तसल्ली दी। रास्ता सुनसान था, अमल जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते थे। इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। इस पुजारो ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई और एकदम से इसकी गाड़ी को क्रॉस करते हुए इसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोकी थी। इस गाड़ी से निकलने वाली हस्ती को देखकर अमल हैरान रह गई थी। अमल गुस्से से गाड़ी से उतरी। ये क्या बदतमीजी है, अमल ने गुस्से से आहान मलिक को घूरते हुए कहा। बदतमीजी नहीं है, मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है, मेरी गाड़ी में बैठो, आहान ने बहुत तहम्मुल से अमल से कहा। पागल हो गए हो, नशा करके आए हो क्या, तुम मेरे लिए अनजान हो, मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूं। ठीक है फिर मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, आहान ने मसला हल किया। देखो मेरे रास्ते से गाड़ी हटाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, इसने आहान को डराया। आहान मुस्कुराया इसकी बात पर। वैसे हमारे यहाँ की पुलिस जब तक आएगी ना, मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा। व्हाट मतलब क्या है तुम्हारी बात का। आहान की बात अमल का मीटर शॉर्ट करके थी। वो गला फाड़ कर बोली कि इसे अपने गले में खारिश महसूस हुई। देखो अपनी नाजुक जान पर इतना जुल्म मत करो, मुझे सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करनी है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ये ओछे हथकंडे अपना कर मुझे डरा नहीं सकते, मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। अब की बार अमल ने आराम से कहा था। बिल्कुल मैं खुद चाहता हूँ तुम डरो मत, बल्कि मैं खुद तुमसे डराने के लिए बल्कि मैं खुद तुमसे डरने के लिए तैयार हूँ। शादी के बाद बहुत डर डर के रहूँगा तुमसे। दिन को रात कहोगी तो मैं रात कहूँगा, रात को दिन कहोगी तो मैं दिन कहूँगा। वैसे भी लड़कियाँ ऐसे ही शोर की तो तमन्ना करती है, आहा ने आंख मारते हुए मज़े लेकर कहा। तो अमल का बस नहीं चाह रहा था इसका कदर कर दे। शादी हो तुमसे, लगता है रात को कोई ख्वाब देखा है या फिर कोई सस्ता नशा करके आए हो, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हें जब से मैंने देखा है मैं बिन पिए बहक रहा हूँ, ने कहा। तो अमल गुस्से से अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई ताकि आगे जाकर कोई टैक्सी ले ले। ये पागल इंसान इसकी जान नहीं छोड़ने वाला था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, ने इसका हाथ पकड़ा और गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया और खुद फ्रंट सीट पर बैठकर जल्दी से गाड़ी मोड़ने लगा। क्या बदतमीजी है ये बेहुदा इंसान, अमल चलाई। आई एम सॉरी अमल, मुझे सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करनी थी, बस मेरी बात सुनो, ने इल्तिजाइया लहजे में बोला। अमल ने चंद अबान इल्तिजाया लहजे में बोला। अमल ने चंद सानिया इसे घूर कर चंद सेकंड इसे घूर कर देखा। बको, अमल ने गुस्से से कहते अपना रुख गाड़ी की विंडो की तरफ किया। आहा ने लंबा सांस लेते हुए अमल को देखा और फिर बात शुरू की। अमल, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं चाह कर भी तुम्हें भूल नहीं पाया। अमल इसकी बात सुनकर हत्ते से उखड़ के। 4 दिन हुए मुझसे मुलाकात को और आपको मुझसे मोहब्बत हो गई, डिस्कस्टिंग। अमल इस्तज़ाइया हंसी। अमल, मोहब्बत होने के लिए तो एक पल ही काफ़ी होता है, मोहब्बत होने के लिए सदियों का इंतज़ार नहीं किया जाता। ये तो एक लम्हा होता है, कोई भी आपके दिल में चुपके से बराजमान हो जाता है और तुम मेरे दिल पर पूरे हक और शानो शौक़ से बराजमान हो चुके हो। मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। अम्मा ने इसे अपने दिल की बात बताई। जो लोग आपकी तरह बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो वक्त पर साथ छोड़ देते हैं। अमल सपाट चेहरे के साथ बोली अमल सपाट चेहरे के साथ बोली। अमल, ये तो वक्त ही बताएगा, बस एक मौका दे दो, आहा ने नरमी से इसे इल्तिजा की। तो क्या चाहते हो तुम मुझसे दोस्ती करना ताकि तुम मुझे जान सको, मैं तुम्हारे साथ होटलों में फिरूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं और जब तुम शादी का वक्त आए तो तुम 100 बहाने करके मुझे छोड़ दो। अमल तल्खी से बोली। अमल, इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आहान के बोलने पर अमल हत्थे से ही उकड़ गई। ओह, तो आप मुझे प्रपोज कर रहे हो, इस तरह मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा कर। वेल डन मिस्टर। वो रुकी थी। मेरा नाम आहान मलिक है। आहान ने अपना नाम बताया। देखो तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो और मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता, हाउ स्ट्रेंज। अमल ताली
بجاتے ہوئے بولی، عمل تم میری بات سننا نہیں چاہتی تو مجھے یہی طریقہ بہتر لگا۔ اہان نے وضاحت دی، ٹھیک ہے میں نے سن لی تمہاری بات، اب مجھے جانے دو۔ اہان نے لب پیچھے اس کی بات پر اور گاڑی واپس گھمائی۔ اس نے گاڑی کو وہیں روکا جہاں عمل کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ عمل نے اترنا چاہا تو اہان نے گاڑی کا دروازہ ایک دم سے لاک کیا۔ اب کیا بدتمیزی ہے، عمل غصے سے چیخی۔ کوئی بدتمیزی نہیں، تمہیں کچھ دینا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، عمل غصے سے بولی۔ میں کچھ نہیں دے رہا، تمہاری ماں نے تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ اہان نے اس کا بریسلیٹ اسے تھمایا جسے عمل نے جھٹپنے کے انداز میں سے اسے لیا تھا۔ یہ تمہارے پاس تھا؟ تھینک گاڈ، یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ عمل کے بولنے پر وہ مسکرایا، مجھے بھی بہت عزیز ہے یہ، مگر پھر سوچا تمہارے لیے اہم نہ ہو، تمہارے آگے مجھے ہر چیز بے معنی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اہان نے لاک کھولا تو عمل غصے سے گھورتی ہوئی گاڑی سے اتر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اہان نے یونیورسٹی تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اسے یونیورسٹی میں جاتا دیکھ کر اہان نے اپنی منزل کی طرف گاڑی موڑ دی۔ کیا کہہ رہے ہو اہان، تم نے ہمیں لندن سے ایمرجنسی یہ کہنے کے لیے بلایا ہے؟ نتاشا کا غصے سے برا حال تھا۔ اہان ملک کی بات سن کر دیکھ رہے ہیں رحمان، نتاشا نے غصے سے اپنے شوہر کو پکارا جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیا کہوں، تم نے ہی زبردستی ہانیہ سے اس کی منگنی کروائی تھی۔ میں نے تمہیں کتنا روکا تھا، جوان اولاد ہے، گرم خون ہے، کوئی بھی پسند آ سکتا ہے، جیسے مجھے آئی تھی پسند۔ رحمان ملک نے مسکراتے ہوئے نتاشا سے کہا، ایک تو آپ کو ہر ٹائم رومانس سوچتا ہے، میں کیا کہہ رہی ہوں آپ سے، اور آپ، نتاشا غصے سے چیخی تھی۔ رحمان ملک سنبھل کر بیٹھے تھے، صبح صحیح کہہ رہی ہے تمہاری ماں، اگر تمہیں کسی اور سے ہی شادی کرنی تھی تو تم نے ہانیہ کے رشتے کو ہاں کیوں کی؟ پاپا مما کے لیے ہی کی، میں نے ان کی خوشی کے لیے کی، مگر اب میں ہانیہ سے شادی کر لیتا ہوں تو میں خوش نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ میں عمل سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ تحمل سے انہیں سمجھانے لگا، اپنی ماں سے بھی زیادہ کرتے ہو؟ نتاشا دکھ سے بولی، نہیں ماما، آپ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ اہان کرب سے بولا، اگر تم نے یہ شادی کی تو میں خود کو مار دوں گی۔ ہانیہ نے ٹیبل سے بڑی چھری اٹھا کر اپنے گلے پر رکھی تھی۔ ماما پلیز، اہان آگے بڑھا تھا۔ ماما پلیز ایسے مت کرے اہان، تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے، نتاشا چھری گلے پر رکھ کر اہان سے بولی۔ رحمان ملک نے جلدی سے آگے بڑھ کر نتاشا سے چھری کھینچی تھی، وہ جانتے تھے نتاشا کے غصے کو۔ اسی دوران چھری تو رحمان نے ان سے چھین لی تھی، مگر نتاشا کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ نتاشا کو فوراً سے ہاسپٹل لانا پڑا۔ وہ آئی سی یو کے باہر کھڑا نتاشا کو دیکھ رہا تھا۔ اہان اپنی ضد چھوڑ دو ورنہ اپنی ماں کو کھو دو گے، رحمان ملک نے اسے پکارا۔ یہ ضد نہیں ہے پاپا، وہ میری زندگی ہے، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گا پاپا۔ اہان تم اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو، وہ ایک لڑکی کو لے کر، وہ لڑکی نہیں میری زندگی ہے پاپا۔ جب میں نے اسے خود سے دور کرنے کا سوچا تو میرا دل رکنے لگا تھا، جب میں سوچتا ہوں وہ کسی اور کی ہو جائے گی تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل پہ کوئی ہتھوڑے سے ضربے لگا رہا ہے۔ اہان ملک سرخ آنکھوں سے کہتا ہوا رحمان ملک کو خاموشی چھوڑ کر چلا گیا۔ نتاشا کے ہوش میں آنے کے بعد اہان ملک نتاشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس اپنا ماتھا نتاشا کے ہاتھ کی پشت پر ٹکائے سے مخاطب ہوا، ماما آپ نے جو کہا میں نے ہمیشہ وہی کیا، ہمیشہ آپ کے ہر فیصلے کے آگے اپنا سر جھکایا، مگر آج مجھ سے میری واحد خوشی مت چھینیں۔ ماما میں مر جاؤں گا اس لڑکی کے بغیر، ماما میری زندگی سے اس لڑکی کو دور نہ کرے پلیز ماما۔ ماما میری پہلی اور آخری خواہش مان لیں، میں کبھی آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا، آپ جو کہیں گی وہی کروں گا، میری زندگی کی واحد خوشی مت چھینیں۔ وہ منت بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ نتاشا کے دل کو جکڑا تھا، کسی نے انہیں اپنے ہاتھ کی پوچھ گیلی محسوس ہوئی، وہ تڑپ اٹھی۔ اہان تم رو رہے ہو، انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اہان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نتاشا نے آنسو سے اسے پکارا تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی ہانیہ نے یہ منظر دیکھا تھا۔ نتاشا کے چہرے پر اس کے نیم رضامندی دیکھ لی تھی، وہ ممتا کے آگے ہار گئی تھی۔ ہانیہ جلدی سے آگے بڑھی تاکہ اپنی بچی کچھ سیلف رسپیکٹ کو بچا سکے۔ ہانیہ تم، نتاشا نے ہانیہ کو دیکھ کر نظریں شرمندگی سے پھیر لی۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر نتاشا کے ہاتھ پکڑے، پھپھو اہان کی بات مان لیں پلیز، میرے لیے تو صرف اہان میرا دوست ہے، میری محبت نہیں، مگر وہ لڑکی اہان کی زندگی ہے۔ ہانیہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر نتاشا کو دی اور بنا اہان سے نظریں ملائے وہاں سے چلی گئی۔ پاپا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھ سے پوچھے بنا ہاں بھی کر دی، عمل دکھ اور کرب سے بولی۔ اسے فراز صاحب سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ بیٹا وہ لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے بہت مان سے تمہارا رشتہ مانگا ہے، لیکن پاپا میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹا تمہاری شادی نہیں کر رہے، بس منگنی کر رہے ہیں۔ وہ کرب سے مسکرائی تھی، اس کی آنکھوں میں چھپا درد فراز صاحب نے دیکھ لیا تھا۔ عمل ساری دنیا داور کی طرح نہیں ہوتی، بہت بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پلیز اس بات کو بھول جا۔ انہوں نے عمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا، پاپا مجھے ڈر لگتا ہے ایک دفعہ پھر میں لوگوں کا مذاق نہ بن جاؤں۔ عمل کی بات پر وہ تڑپ اٹھے، نہیں عمل، وہ لڑکا ایسا نہیں ہے، ایک دفعہ میں دھوکہ کھا گیا تھا،
اب کی بار ایسا نہیں ہوگا. پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہو. میں مرنے سے پہلے تمہیں کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں. فراز صاحب کرب سے بولے. عمر تڑپ اٹھی تھی فراز صاحب کی بات سن کر. پلیز پلیز پاپا ایسے مت کہیں. ایسے جیسے آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی. عمل نے فراز صاحب کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا لیا اور وہ اسے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چل دیے. ٹی پنک شرارہ ٹی پنک شارٹ شرٹ دوپٹے سائڈ کندھوں پر ڈالا ہوا بال کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے چھوٹا سا مانگ ٹکا لگایا ہلکا سا سافٹ میک اپ کیے وہ بالکل کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی. جب اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو بہت سے لوگ اس کا حسن دیکھ محوت رہ گئے. بہت خوبصورت لگ رہی ہو. اپنے پاس بیٹھے شخص کی آواز سن کر وہ چونکی تھی. وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. اہان. اس کے لبوں نے حرکت کی. اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا. اہان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما. تمہیں میرے جسموں پر یقین آیا؟ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا تھا. پوری ایمانداری سے تمہاری طرح بڑا ہوں. میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. کوئی کچھ بھی کہے میں صرف تم پر یقین کروں گا. میرے لیے صرف تمہاری ذات اہم ہے. میں تم پر خود سے بڑھ کر اعتماد کرتا ہوں. عمل. تم نے کہا تھا بیچ مجدار میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا. میں مر تو سکتا ہوں مگر تمہیں چھوڑ نہیں سکتا. وہ عمل کا ہاتھ نرمی سے دباتے اس کے وسوسے دور کرنے لگا جو شاید عمل کو اسے لے کر تھے. اہان نے کہہ کر عمل کی آنکھوں میں دیکھا. عمل نے مسکرا کر دیکھا تھا اہان ملک کو اور نظریں جھکا کر اس کی باتوں پر اپنے یقین کی مہر ضبط کر دی. اہان اس کا مسکرانا اور جھکی نظریں دیکھ کر پاگل ہوا تھا. عمل. ویسے تمہاری آنکھوں کا کلر اصل میں ایسا ہے. اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ عمل نے سوال کیا. مجھے. وہ مسکرایا. اتنی خوبصورت آنکھیں صرف میری عمل کی ہو سکتی ہیں. جتنی سادہ تم ہو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں تم نے یہ بناوٹی چیزیں استعمال نہیں کر سکتی. وہ یقین اور اعتماد سے بولا. پھر کیوں پوچھا؟ اگر میں نے لینس لگائے ہوئے تو آپ منگنی توڑ دیں گے. عمل آنکھوں میں شرارت لیے بولی. عمل. بے شک تمہاری آنکھوں نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا مگر میں تمہاری روح سے محبت کرتا ہوں. مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اہان کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا. عمل زیادہ دیر تک اہان کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور دل زوروں سے دھڑکا تھا اور اہان کی ایک ایک بات پر سچے دل سے یقین لے آئی تھی. کچھ بولو. وہ اسے نظریں جھکائے دیکھ کر بولا. پورے خاندان میں صرف 2 کزنز کی ہی آنکھیں بلو ہیں. ایک میری اور دوسری داور کی. وہ روانی میں سے بتا کر لب دانتوں تلے دبا گئی. داور کون؟ اہان نے پوچھا. وہ میرا کزن ہے تایا کا بیٹا. عمل نے بتایا. تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہاری آنکھیں زیادہ خوبصورت ہیں. بلکہ تمہارے کزن سے ہی نہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت تمہاری آنکھیں ہیں. وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا. عمل کا دل اہان کی باتوں سے عجیب سی لے پہ دھڑک رہا تھا اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا. اہان اسے شرماتا دیکھ کر طمانینت سے مسکرایا اور لمبا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا. اہان ملک نے اپنی باتوں سے ہی نہیں اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا تھا کہ وہ عمل کو بے انتہا چاہتا ہے. اہان ملک نے فراز صاحب کا بھی بیٹا بن کر دکھایا تھا. وہ بنا کہے ان کا ہر کام کر دیتا. عمل کو تو وہ ایسے رکھتا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو. 2-3 ماہ میں ہی اہان ملک کی ضد پر وہ عمل اہان بن چکی تھی. اہان کے پرزور اصرار اور منت سماجت پر فراز صاحب نے نکاح کے لیے مان گئے تھے مگر رخصتی انہوں نے عمل کی پڑھائی کے بعد رکھی تھی. وہ نکاح کے بعد عمل کو پہلی دفعہ ڈنر پر لے کر جا رہا تھا. آج عمل پورا دن یونیورسٹی میں بھی داور کو سوچتی رہی تھی. ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں آیا. وہ اہان ملک کو اپنا پاسٹ بتانا چاہتی تھی مگر اہان ملک کو کھونے سے ڈرتی تھی. اگر اہان ملک نے بھی لوگوں کی طرح اسے قصوروار ٹھہرایا اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تو وہ چیتے جی مر جائے گی. وہ دل و جان سے اہان ملک ہو چکی تھی. اہان ملک کو کھونے کا سوچ کر ہی اس کے دل سوکھے پتے کی مانند کی طرح کانپنے لگا تھا. اہان ملک اس کو خاموش بیٹھا دیکھ کر اور کچھ سوچتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا. کیا ہوا ڈیئر وائفی؟ نکاح کے بعد میں تمہارے چہرے پر خوبصورت رنگ دیکھنا چاہتا تھا مگر تم میری موجودگی میں کیا سوچ رہے ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولا. تم جانتے ہو نا مجھے بالکل پسند نہیں. تم میرے پہلو میں ہوتے ہوئے میرے علاوہ کچھ اور سوچو. عمل اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے مسکرائی. دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کری تھی کہ اہان ملک میرا ہو چکا ہے. اب میرے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں جو آپ کو دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں آپ کے نکاح کا سن کر مر ہی نہ جائے کہیں. عمل اہان ملک کو شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے بولی. وہ تو میں پہلے بھی تمہارا ہی تھا. نکاح تو میں نے تمہیں اپنا بنانے کے لیے کیا ہے تاکہ پورے حق سے تمہیں دیکھ سکوں تمہیں چھو سکوں. وہ محبت سے مسکرایا.
احان ملک سے یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا۔ امل اب یونیورسٹی کے آف ہونے پر احان ملک کا ویٹ کر رہی تھی۔ گراؤنڈ ایریا میں اسے اسد اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، بلکہ اسد ہی نہیں، اس کا پورا ٹولہ اس کے ساتھ آیا تھا۔ اسد نے امل کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے پیش کی۔ تمام ارد گرد کے اسٹوڈنٹ تالیاں بجانے لگے۔ وہ ہونکوں کی طرح اسد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو صرف اسے کلاس میٹ سمجھ کر چند گھڑی بات کر لیتی تھی، وہ کیا سمجھا تھا اس کے نکاح کا بھی صرف اس کے عزیز دوستوں کو ہی پتہ تھا۔ امل نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور کچھ کہنے والی تھی کہ احان ملک اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ امل پریشان ہوئی تھی احان ملک کو دیکھ کر، بلکہ ڈر گئی تھی احان ملک کو دیکھ کر۔ احان اس کی طرف بڑھا اور مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا اور نرمی سے اس کی آنکھوں کو پوری یونیورسٹی کے سامنے باری باری اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ اسد کا رنگ لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا تھا، کون ہو تم اور امل کو کس حق سے چھو رہے ہو؟ اسد لال بھوکا چہرہ لیے احان ملک سے پوچھنے لگا۔ احان مسکرایا تھا اس کی بات پر۔ امل حیرانگی سے احان ملک کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر بالکل غصہ نہیں تھا۔ امل تم یہ گاڑی کی چابی پکڑو اور گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اس نے نرمی سے امل کو کہا۔ لیکن امل ہچکچائی، اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ امل میں کہہ رہا ہوں نا تم جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا، وہ صرف بات کر کے آتا ہوں، پلیز اب کی بار، احان ملک نے امل کو التجائی انداز میں کہا۔ امل خاموشی سے احان ملک کی بات مانتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ امل کے جانے کے بعد احان نے اپنا کوٹ اتار کر یونیورسٹی کے گراؤنڈ ایریا میں زمین پر پھینکا تھا اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، اپنی شرٹ کا اوپر بٹن کھول کر، اپنے بازو کے کف کھول کر اوپر فولڈ کیے۔ اسد حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کس حق سے اسے چھوا تھا۔ اس نے اسد کا گریبان پکڑ کر زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اسد اس کے مکے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ احان نے دے پر دے مکے مار کر اسے بے حال کر دیا تھا۔ اس کے کچھ دوست آگے بڑھے تھے، مگر احان کا ایک ہی مکہ کھا کر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ احان نے اب اس پر لاتوں سے تنگ کر رہا تھا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس نے آگے بڑھ کر احان سے اسد کو چھڑوایا۔ احان ملک کی ہے، آج کے بعد کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی تو احان ملک اسے زیر زمین دفن کر دے گا۔ احان یہ کہتا ہوا اپنے بٹن بند کیے، بازو ٹھیک کیے، اپنی ٹائی درست کی اور اپنا کوٹ جھاڑ کر پہنا اور اپنے بالوں کو ہاتھ سے درست کرتا ہوا گاڑی کی طرف چلا جہاں امل اس کے انتظار گئے تھے۔ امل اسے بیٹھتا دیکھ کر ڈرتے ڈرتے اسے پوچھنے لگے کہ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں، بس اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ امل صرف میری ہے، اس کے بارے میں آئندہ بعد ایسا ویسا مت سوچنا، وہ بتاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ امل مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو اب تمہیں؟ کیا میں سڑک چھاپ گنڈا لگتا ہوں یا فلموں کا ہیرو جو میں تمہاری خاطر مار مار کر اس کا بھرکس نکال دوں گا؟ میں نے بس سمجھایا ہے، وہ بھی بہت پیار سے۔ آئندہ وہ لڑکا تو کیا کبھی کوئی بھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچے گا۔ احان ملک پیار سے اس کا ہاتھ دباتا ہوا بولا۔ آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ امل نے اپنے دل کی بات پوچھی۔ احان مسکرایا۔ تمہارا کیا قصور ہے اس میں؟ تم اتنی خوبصورت ہو، کوئی بھی تمہارے بارے میں سوچ سکتا ہے مگر اب نہیں سوچے گا۔ احان نے مسکرا کر امل کو مطمئن کیا تھا۔ ویسے مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈر اچھا نہیں لگا، آئندہ مجھے دیکھ کر ڈرنا مت، میں تم پر خود سے زیادہ یقین کرتا ہوں، احان نے کہہ کر امل کے تمام اندیشے دور کر دیے تھے۔ امل جیسے ہی گھر پہنچی تھی کہ اس کے دوستوں کی کالز آنے لگی۔ اس نے اٹینڈ کی تو انہوں نے اسے بتایا کہ کیسے احان نے اسد کے دوستوں کو ڈھنگ کر رکھ دیا تھا۔ وہ احان کو ہیرو اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ پورے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں پاگل ہو رہی تھیں احان ملک کے لیے، مگر امل کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا احان کا اس طرح لڑنا، بلکہ اس کے سامنے کتنا معصوم بنا تھا۔ وہ غصے سے بیڈ پر لیٹ کر احان کو سوچ رہی تھی۔ احان کی کال پر امل نے غصے سے اس کا فون کاٹا۔ احان اسے کافی دیر تک فون کرتا رہا۔ امل سائلنٹ لگا کر غصے سے سو گئی۔ صبح وہ یونیورسٹی جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ احان اپنی گاڑی سے اترا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ امل کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی، جو ہر ٹائم اسے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی، احان نے اپنے ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے امل کو مسکرا کر دیکھا۔ چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، احان مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا، امل غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے پھر، میں تمہیں گود میں اٹھا کر بٹھا دیتا ہوں۔ امل کو غصہ آیا تھا اس کی بات پر۔ آپ نے مجھ سے نکاح اس لیے کیا کہ آپ اپنے غنڈہ گردی دکھا سکیں اور مجھ پر ایسے حق جتا سکیں؟ امل کی بات پر ہلکان کے لب بھیجے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، امل نے غصے سے رخ موڑ لیا۔ احان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور خود لب بھیجتا ہوا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ امل نے غصہ ڈیش بورڈ پر اپنا ہاتھ 2-3 دفعہ مارا تھا اور غصے سے سیٹ بیلٹ باندھی۔ کس بات کا غصہ دکھا رہی ہو؟ اسے ایسے ہی جانے دیتا جو تمہیں پرپوز کر رہا تھا۔ آگ لگ گئی تھی وہ منظر دیکھ کر مجھے، پھر بھی تمہیں برا لگا تو آئی ایم سوری، مگر آئندہ کسی میں تمہیں نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو ایسے ہی پیش آؤں گا۔ احان نے لب بھیج کر اپنی بات مکمل کی۔ اچھا آپ ساری دنیا کو ایسے ماریں گے جو مجھ سے کچھ کہے گا؟
ہاں مار دوں گا کیونکہ تم صرف میری ہو۔ اب احان سپاٹ انداز میں بولا، آپ کے غصے کو دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ آپ نے جو گنڈا موالی والی حرکت کی ہے، پوری یونیورسٹی میں میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہے۔ پچھتا رہی ہوں آپ سے نکاح کر کے، اس نے تو اچھا تھا میں آپ کو چھوڑ کر اس اسد کا پرپوزل قبول کر لیتی۔ امل غصے سے بولتی ہوئی وہ کہہ گئی جو وہ سپنے میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی، مگر غصے سے اس کے منہ سے نکل گیا۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا احان نے گاڑی جھٹکے سے روکی۔ اگر امل نے سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہوتی تو یقیناً امل کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتا۔ احان نے امل کی گردن پکڑی تھی۔ آئندہ تمہارے منہ سے میں کسی غیر مرد کا نام بھی نہ سنوں، تمہاری سانسیں روک لوں گا، تم میری ہو، اگر آئندہ ایسی فضول بات کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ احان کی گرفت کافی سخت تھی، امل کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ احان غصے سے اسے چھوڑ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ امل گہرے گہرے سانس لے کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ امل احان کے غصے سے کافی ڈر گئی تھی، اب وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی اور بے آواز رو رہی تھی۔ احان نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا یونیورسٹی پہنچا اور امل کے اترنے پر اس کی طرف بنا دیکھے گاڑی بھگا لے گیا۔ امل احان کے رد عمل سے بہت ڈر گئی تھی، جبکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا احان نے اس سے ایسے بات کی، اس لیے وہ بنا کوئی پیریڈ لیے کیب کروا کر گھر چلی گئی تھی۔ آج تیسرا دن تھا، نہ احان نے اسے کال کی تھی، نہ امل نے اسے کال کی اور نہ ہی احان گھر آیا تھا۔ امل رات کے پہر سفید نائٹی پہن کر اوندھے منہ بستر پر لیٹی رو رہی تھی۔ احان آپ تو کہتے تھے کہ میری ناراضگی آپ کی جان نکال دیتی ہے، تو آپ تو ایک پل کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے تھے میری، آپ نے مجھ سے بہت برا سلوک کیا، مگر معافی تو دور ایک میسج بھی نہیں کیا، میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ اوندھے منہ لیٹے روتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ احان کی ناراضگی اور بے اعتباری اس کی جان لے رہی تھی۔ وہ کہاں آتی تھی احان کے غصے اور ناراضگی کی، کوئی کھڑکی سے کودا تھا، اس کی بات سن کر اس کے لب مسکرائے تھے۔ کھٹکی کی آواز پر امل ایک دم بیڈ سے اٹھی، اندھیرے میں اب کوئی منہ پر کپڑا باندھے کالی سیاہ آنکھیں لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کاکا کون ہو تم؟ کاکا کون ہو تم؟ امل اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی طرف ہوئی اور دیوار سے جا لگی۔ اب وہ خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب ہٹانا چاہا، جس نے امل کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ احان امل کے منہ سے نکلا تھا۔ احان نے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی اور اپنا رومال منہ سے ہٹایا۔ تم نے مجھے پہچان لیا؟ احان مسکرایا۔ آپ کے لمس کو پہچاننے کے لیے مجھے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کی باہوں میں کھڑی نظریں جھکا کے بولی۔ احان اندر تک سرشار ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر اچانک ہی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ احان پریشان ہوا تھا اس کے رونے پر اور گھٹنوں کے بل جھک کر کانوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگنے لگا۔ امل روتے روتے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ احان کے دل کو ڈھیروں سکون ہوا تھا، وہ اسے ایسے روتے میں کھلکھلاتے ہوئے بہت معصوم لگی تھی۔ دھوپ چھاؤں کا منظر لگا جیسے اچانک کالی گھٹائیں چھائے بارش برسنے لگ جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا اور اسے اپنے باہوں میں بھرنے لگا کہ امل پیچھے ہوئی تھی۔ احان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ احان میں ایسے نہیں مانوں گی، آپ کو اٹھک بیٹھک کرنی پڑے گی، امل شرارتی انداز میں منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ شرم کرو امل، مجازی خدا ہوں تمہارا، وہ امل کو شرم دلواتا ہوا بولا۔ کس نے مجھے کہا تھا کہ وہ شادی کے بعد میری غلامی کرے گا، میری ہر بات مانے گا؟ ہاں تو شادی کے بعد کہا تھا، رخصتی سے پہلے نہیں۔ احان نے اسے دیکھ کر آنکھ پھینکی۔ ٹھیک ہے پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گی، امل بچوں کی طرح منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ احان گہرا سانس بھرتا ہوا کان پکڑے اٹھک بیٹھک کرنے لگا۔ 10 تک گنتی گنتے ہوئے احان نے گھور کر امل کو دیکھا۔ امل رحم کرو، مجھے عادت نہیں ہے، احان چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا۔ امل نے جھک کر اس کے کانوں سے ہاتھ اٹھائے تھے اور اس کی چوڑی ہتھیلی پر اپنا مومی ہاتھ رکھا۔ احان مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر اٹھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ امل دوبارہ سے کبھی ایسی بات مت کرنا، وہ اسے پیار سے سمجھاتا ہوا بولا۔ اس نے احان کی بات پر اس کے سینے سے لگے اسبات میں سر ہلایا۔ اس رات احان اور امل نے بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کیا تھا، دونوں ہنستے رہے، ایک دوسرے سے ڈھیر ساری باتیں کی اور وہ ایک یادگار رات امل کے لیے ثابت ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ پاپا؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ پاپا؟ امل نے حیرانگی سے فراز صاحب کو دیکھا جو اسے اس کی رخصتی کے بارے میں بتانے آئے تھے۔ پاپا آپ نے تو کہا تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد آپ رخصتی کریں گے۔ ہاں کہا تھا، مگر احان چاہتا ہے رخصتی ہو جائے اور تمہاری پڑھائی رخصتی کے بعد بھی تم جاری رکھو گی، اور مجھے اس کی بات صحیح لگی ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی میں اتنا ٹائم نہیں رکھنا چاہیے، نکاح کا مطلب ہی رخصتی ہے، ایسا کر کے ہم گناہ کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رکھ کر فراز صاحب نے اسے سمجھایا۔ یہ سب آپ کو احان نے کہا ہے؟ امل نے دان پیستے ہوئے پوچھا۔ ہاں اسی نے کہا ہے، مجھے سمجھدار بچہ ہے، بہت سمجھدار بچہ ہے۔ فراز سر ہلاتے ہوئے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ جی بہت سمجھدار بچہ ہے، دوسروں کو شیشے میں اتارنے کا فن خوب آتا ہے اسے، امل غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے چل دی۔
فراز صاحب نے حیرانگی سے دیکھا۔ احان آفس میں کام کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ فون پر عمل کا نام جگمگاتا دیکھ کر احان کے لب مسکرائے۔ اس نے فون اٹھایا تاکہ عمل کی غصے سے بھری آواز گونجے۔ سمجھتے کیا ہے مسٹر احان آپ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سب کو شیشے میں اتار لیں گے، مگر عمل ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ سوری، بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کتنا شور آتا ہے۔ اب یار میں بھی انسان ہوں اور یہاں پر بھی انسان ہی رہتے ہیں، میں کسی دوسرے پلانٹ سے تو ہوں نہیں، تو جو شور کی آوازیں نہیں آئیں گی تو آپ لوگوں کو مینیج کرنا پڑے گا خود ہی۔ ارے ڈارلنگ سانس تو لو، پہلے مجھے ناچیز کا قصور تو بتا دو، پھر چاہے جتنا مرضی فائر کرتی رہنا۔ احان نے مسکراتے ہوئے عمل سے کہا تو عمل کا پارا مزید ہائی ہوا۔ رخصتی کی بات آپ نے کی ہے پاپا سے؟ احان، آپ نے کہا تھا کہ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہونے تک کا ویٹ کریں گے۔ عمل نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا ڈیئر وائفی، مگر وہ کیا ہے نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ احان کا شرارت بھرا لہجہ عمل کو مزید آگ لگا گیا۔ احان، اگر رخصتی ہوئی نا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ارے یہ تو اچھی بات ہے، میرے تمام دوست اپنی بیویوں کے بولنے پر بہت تنگ ہیں، بقول ان کے ساری رات ان کا ٹیپ چلتا ہے۔ اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میری بیوی میری سنا کرے گی۔ احان نے مسکراتے ہوئے کہا میں بہت بری پیش آؤں گی، شادی کے بعد آپ کا جینا حرام کر دوں گی، آپ کا برا حال کر دوں گی۔ عمل نے ایک دھمکی دی۔ میں انتظار کروں گا میری جنگلی بلی، احان نے تحمل سے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا تو عمل نے غصے سے فون بند کر دیا۔ احان نے کہکا لگایا تھا۔ عمل اپنی شادی کا جوڑا لینے احان کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے اس کا گیٹ پر انتظار کر رہی تھی، جس سے لیٹ ہو گیا تھا۔ اسے داور کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ داور گاڑی سے اترا، عمل اسے دیکھ کر اندر جانے لگے۔ میری بات سنو عمل، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، ایک دفعہ میری بات سن لو، وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ عمل نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف رخ موڑا۔ بولو کیا کہنا ہے تمہیں، لیکن پلیز جلدی بات ختم کرو، احان آنے والا ہوگا، میں نہیں چاہتی اس کے سامنے کوئی تماشا ہو۔ عمل، تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتی مت کرو، مگر یہ شادی مت کرو۔ عمل، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ داور اپنی آنسوں پر ضبط کرتا ہوا بہت کرب سے بولا تھا۔ تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں کیا کروں؟ تمہاری خاطر میں اپنی خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹوں گی، اپنی زندگی اپنی محبت سے جدا ہو جاؤں؟ کیا بچوں جیسی باتیں کرے ہو؟ عمل اس پر طنزیہ ہنسی۔ عمل پلیز، داور عمل کی طرف بڑھا۔ وہیں رک جاؤ داور، میری طرف مت بڑھنا، میں احان ملک کی امانت ہوں، تمہیں کوئی حق نہیں مجھے نظر بھر کر بھی دیکھ سکو کہ تم مجھے چھوؤ۔ عمل نے داور کا ہاتھ کے اشارے سے روک کر اس کے قدموں کو آگے بڑھنے سے روکا اور خود 2 قدم پیچھے ہوئی۔ عمل، کتنی دور چلے گئی ہو تم مجھ سے؟ اب کی بار داور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم ایسی تو نہ تھی، میں تمہارا سب سے اچھا دوست تھا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ تم مجھ پر کرتی تھی، میری سب سے بڑی غلطی تھی تم پر بھروسہ کرنا۔ عمل کے کہنے پر داور کرب سے مسکرایا۔ یہ 4 سال حل پر تمہارے بارے میں سوچتا تھا، گرتا تھا، مگر تمہارا چہرہ مجھے سنبھلنے میں مدد دیتا تھا، تمہاری یاد ہر پل میرے ساتھ رہتی تھی۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، نام ہے، پہچان ہے، روپیہ پیسہ ہے، مگر میری زندگی میں میرے ساتھ میں نہیں تھی، دامن رہ گیا تھا میں تو۔ عمل، داور دکھ سے بولا۔ داور، مجھ پر احسان کرو، اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو چلے جاؤ میری زندگی سے پلیز۔ اگر احان کو پتہ چلا تو اس کے دل میں ذرا برابر شک میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، اسے کھو کر میں جی نہیں پاؤں گی۔ عمل داور کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ داور بہتے آنسو سے مسکرایا۔ مانگا بھی کیا مجھ سے میری زندگی؟ یہ تمہیں میرا سانس لیتا جسم نظر آ رہا ہے؟ اس میں صرف سانسیں ہیں، زندگی کی رمق نہیں۔ اگر خود کی جان لینا حرام موت نہ ہوتا تو کب کا خود کو ختم کر چکا ہوتا۔ تم میرے آگے ہاتھ مت جوڑو، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، چلا جاؤں گا تمہاری زندگی سے دور۔ داور دکھ سے بولا۔ اسی دوران احان ملک کی گاڑی ان دونوں کے سامنے آ کر رکی۔ داور نے رخ بدل کر اپنی آنکھیں بازو سے رگڑی تھی۔ عمل نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ احان ملک مسکراتا عمل کے پاس آیا۔ کیا ہوا ڈیئر وائفی؟ احان عمل کا پریشان چہرہ دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ کو دیر ہو گئی تو پریشان ہو گئی تھی۔ عمل زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ اوہ آئی ایم سوری جان، مجھے ایک ضروری کام تھا اس لیے تھوڑی دیر ہوگی، تمہیں پریشان کیا شرمندہ ہو؟ احان مسکراتے ہوئے اسے بولا۔ عمل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسا ہی تھا احان ملک چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے 1000 دفعہ سوری کرتا تھا، اسے ایسا رکھتا تھا کہ جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو، جیسے وہ کہیں کی شہزادی ہو اور وہ اس کا غلام ہو۔ عمل آنکھوں میں آنسو لیے احان کو دیکھ کر بولی۔ احان نے اپنی توجہ داور کی طرف کی جو اب احان کی طرف رخ موڑ چکا تھا۔ احان، یہ داور میرے کزن۔ عمل کے تعارف کروانے پر احان آگے بڑھ کر اس سے ملا۔ ہاں، ایک دفعہ عمل نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر احان ملک کو یاد آیا تھا، جس پر داور مسکرایا تھا۔ اچھا، میرا ذکر کیا؟ عمل نے یقین نہیں آتا داور کے کہنے پر عمل نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ آپ رو رہے ہیں؟ احان ملک نے داور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چنپے سے پوچھا۔ ہاں۔
آج کے دن میری محبت مر گئی۔ داور دکھ سے مسکراتے ہوئے بولا، ہاں ابان، وہ آج ہی کے دن ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے رو رہے ہیں۔ عمل کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو جلدی سے جھوٹ بول گئی، غلط کہہ رہی ہیں عمل آپ۔ داور کے کہنے پر عمل کا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا تھا۔ میں کرتا تھا نہیں کرتا ہوں، داور کرب سے بولا۔ احان نے آگے بڑھ کر داور کو گلے سے لگایا، میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، آپ پر کیا گزری ہوگی۔ محبت روٹ جائے یا خدا یا پھر جدا ہو جائے، انسان مر ہی جاتا ہے۔ احان نے عمل کو دیکھتے ہوئے جذب سے کہا، میں چلتا ہوں۔ داور یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ احان نے مسکرا کر عمل کے ماتھے پر پیار کیا، جو وائٹ ڈریس پہنے، نیٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے سیدھا احان کے دل میں اتر رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اب تو شادی کی رات کا انتظار ہے۔ احان کے کہنے پر عمل کا چہرہ شرم سے گلنار ہوا تھا اور وہ نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ احان اسے بازو کے حلقے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ عمل بوٹل گرین کلر کا غرارہ شرٹ پہنے، دوپٹہ سر پر سیٹ کیے، نازک سی ماتھا پٹی پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور احان ملک باری صدقے جا رہا تھا عمل پر۔ آج عمل اور احان کی کمبائن مہندی کا فنکشن تھا۔ نتاشا بار بار عمل اور احان کا صدقہ اتار رہی تھی، دونوں کی جوڑی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ نتاشا کا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں ان کے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ احان، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ عمل احان کو دیکھ کر چڑھ کر بولے، جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے مجھے؟ احان نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ سامنے نہیں دیکھ سکتے؟ احان، آپ کی گردن تھک جائے گی۔ عمل غصہ ضبط کرتے ہوئے دبے لہجے میں بولی، جس پر احان نے قہقہ لگایا تھا۔ کیا کروں جانے من، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے کھا جاؤں تمہیں۔ عمل نے جھرجھری لی۔ احان، آپ کے ارد گرد بہت خطرناک، آپ کے ارادے بہت خطرناک ہیں، میں رخصتی سے انکار ہی نہ کر دوں کہیں۔ عمل نے دھمکی دی تھی، زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا اگر ایسے کوئی کوشش بھی کی جانے من۔ احان نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا، ہائے، مجھے تو کل رات کا انتظار ہے، جب عمل تم میرے سامنے ہوگی، میرے کمرے میں، میرے بیڈ پر، میری باہوں میں، کیا حسین عالم ہوگا۔ احان ملک بے باکی سے بولا۔ عمل لال سرخ ہوئی تھی احان کی باتوں پر، اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ عمل نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے غصے سے اپنا رخ موڑ لیا، جس پر احان مسکرا کر رہ گیا۔ ہانیہ پاگل ہو رہی تھی آج عمل اور احان کو دیکھ کر۔ احان کیسے اس پر اپنی جان نچھاور کر رہا تھا، کیسے والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ احان ملک تھا ہی نہیں جسے ہانیہ جانتی تھی، وہ تو عمل کا احان تھا جسے عمل کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہانیہ نے اپنے کمرے کی ہر چیز ادھل پھدل کر دی تھی، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی، ہر طرف کانچ بکھرا ہوا تھا، اور ہانیہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، عمل، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، جان سے مار ڈالوں گی تمہیں، تم نے مجھ سے میرا احان چھینا۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کچھ سمجھ نہ آیا تو غصے سے عمل کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ عمل مہندی کے فنکشن سے واپس گھر آنے کے بعد احان ملک کی معرفتگیاں یاد کر کے شرم سے مسکرا رہی تھی۔ ہانیہ کالنگ پر حیران ہوتے ہوئے اس کی کال اٹینڈ کی تھی کہ دروازہ ناک کر کے داور اندر داخل ہوا۔ داور، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ تم سے آخری دفعہ ملنے آیا ہوں، داور سرخ آنکھوں سے بولا۔ اس سے پہلے وہ ہانیہ کی کال ڈسکنیکٹ کرتی، داور نے اسے فون لے کر بیڈ پر اچھال دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ داور، عمل چلائی۔ کوئی بدتمیزی نہیں عمل، آخری ملاقات ہے، اس پر صرف تم مجھے ٹائم دے دو، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی، تمہارا خوبصورت چہرہ جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ داور تکلیف کے عالم میں بولا۔ داور، تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے، میں احان ملک کی بیوی ہوں۔ مگر عمل، تم نے ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھا میں تمہیں منگنی والے دن کیوں چھوڑ کر گیا تھا؟ کیونکہ تائی جان نے مجھے اس دن بس کر دو، اور جانتی ہوں، اور بس کر دو داور، جانتی ہوں میں سب کچھ۔ عمل، تم جانتی ہو تو پھر مجھے قصوروار سمجھتی ہو؟ داور حیرانگی سے بولا۔ ماما نے مجھے اور پاپا کو سب بتا دیا، جب لوگوں نے میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی تھی تو انہوں نے رو رو کر ہم سے معافی مانگی تھی، مگر داور، اس دن میرے دل کے اندر سے جو پھانس تھی نا کہ تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئے، اس دن کے بعد مجھے سکون آ گیا تھا۔ اس میں ماما کی غلطی نہیں تھی، بلکہ ماما کا تو احسان تھا مجھ پر اور پاپا پر، تو تمہارا اصلی چہرہ ہمارے سامنے لے آئی تھی، ورنہ اگر تم مجھے شادی کے بعد چھوڑ کر چلے جاتے۔ عمل، داور نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ بند کرو ایسی باتیں، مر جاؤں گا۔ عمل، میری ایک ریکویسٹ ہے، آخری، پلیز مان لو، مجھے ایک دفعہ خود کو چھونے دو، میں تمہارا لمس اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ داور کی بات پر عمل خطے سے اکڑ گئی۔ داور، ہوش میں آؤ، میرے قریب بھی نہ آنا، تم قسم سے خود کو آگ لگا دوں گی، مجھے چھونے کا حق صرف اور صرف احان ملک کو ہے، میں صرف اس کی ہوں، خدا کے لیے چلے جاؤ، دفعہ ہو جاؤ میری زندگی سے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ عمل حلق کے بل چلائی تھی، غصے سے کمرے سے نکل گئی، اور داور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتا ہوا اپنی محبت کا ماتم کرنے لگا تھا۔ ریڈ کلر کی میکسی پہنے، جھومر لگائے، چھوٹا سا مانگ ٹیکا لگائے، آنکھوں میں
گلیٹر لگائے، ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے، عمل بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ برائڈل روم میں بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ احان کی باتیں، احان کا والہانہ پن یاد کر کے عمل کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر کچھ ہی دیر میں عمل کے چہرے پر احان کی محبت کے رنگ نہیں بلکہ گھبراہٹ اور پریشانی تھی، کیونکہ بارات کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ احان کو کتنی دفعہ ٹرائی کر چکی تھی، مگر احان کا نمبر بند تھا۔ اس کے گھر سے کوئی بھی اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ فراز صاحب ایک دفعہ آ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جا چکے تھے۔ بہت سی عورتیں اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھنے کے لیے آ رہی تھی، جو اسے صبر اور حوصلے کرنے کی ترغیب دیتی تھی۔ آج پھر میرا تماشا بننے والا ہے، آج پھر پوری دنیا میرے کردار پر انگلی اٹھائے گی، عمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا، اور احان کو بھی کھو دوں گی جو میری زندگی ہے۔ کیسے رہے گی آپ کی عمل، آپ کے بنا میں تو بھول چکی ہوں آپ کے بنا جینا۔ عمل دل ہی دل میں احان سے شکوہ کر رہی تھی۔ عمل اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اس سے پہلے وہ گرتی، اس نے جلدی سے دیوار کا سہارا لیا۔ اسی دوران اس کی کزنز بھاگتے ہوئے آ گئی ہے، بارات آ گئی ہے، وہ یہ کہہ کر واپس باہر بھاگ گئی۔ عمل کے آنسو رخسار پر بہنے لگے تھے۔ عمل اپنے آپ کو کمپوز کرتی دوبارہ سے اپنی جگہ بیٹھی۔ میں بھی نا کیا کیا سوچنے لگتی ہوں۔ احان تھوڑی نا میرے ساتھ ایسا کریں گے، کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، میری تکلیف پر وہ تڑپ کر رہ جاتے ہیں۔ عمل میٹھی مسکان لیے خود کو ڈپٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمل کو اسٹیج پر احان ملک کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ عمل ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ لیے احان کے پہلو میں بیٹھی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد حیران ہوئی کہ احان کو کیا ہوا ہے، ابھی تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ عمل نے گردن اٹھا کر احان کی طرف دیکھا، جو سنجیدہ اور سپاٹ انداز میں بیٹھا تھا۔ عمل اس کے تاثرات دیکھ کر حیران ہوئی تھی، لیکن اپنے دل کو سمجھایا، مجھے تنگ کر رہے ہیں، کتنا ڈرا رہے تھے کچھ دنوں سے سہاگ رات کی باتیں کر کے، ابھی بھی مجھے ڈرا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں احان، کمرے میں جانے دیں، مجھے آپ کی خبر لوں گی، بالکل پاس نہیں آنے دوں گی آپ کو۔ عمل دل ہی دل میں احان سے مخاطب ہوئی تھی۔ ویٹر کھانا لے کر اسٹیج کی طرف آیا تو احان نے اسے منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں، واپس لے جائے۔ عمل نے پھر سے احان کو دیکھا، اس نے تو آج دوپہر سے کھانا نہیں کھایا تھا، ابھی سے اسے کتنی بھوک لگی تھی، اگر احان کو بھوک نہیں تو مجھ سے تو پوچھ لیتے۔ عمل اب روحان سی ہو کر احان کا رویہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد عمل کی کزن نے دودھ پلائی کی رسم کی رعایت انہوں نے 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کی۔ احان نے 5 لاکھ کا چیک کاٹ کر اس کی طرف پھینکا تھا اور اس کے ساتھ ہی دودھ کا گلاس واپس لے جانے کو کہا۔ احان کا رویہ کافی تضحکہ آمیز تھا۔ احان کے رویے پر عمل کا چہرہ بھی سرخ ہوا تھا۔ اس کی کزنیں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ نتاشا اسٹیج کی طرف آئی۔ احان، یہ کیا بدتمیزی ہے، کنٹرول یور سیلف۔ انہوں نے دبے لہجے میں احان کو زرزش کی۔ اوہ پلیز ماما، بند کرواؤ یہ سب کچھ، بیزار ہو رہا ہوں میں، رخصتی کرواؤ اب۔ احان سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ رخصتی کے بعد احان عمل کو لے کر گھر نہیں گیا، بلکہ کافی دیر سے وہ سپاٹ چہرہ لیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عمل کا بھوک سے برا حال تھا، وہ رہی سہی کسر احان کے رویے نے پوری کر دی تھی۔ اس نے ہمت کر کے احان سے پوچھا، احان کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ جنگل نہیں لے کر جا رہا، گھر ہی لے کر جا رہا ہوں، اب مجھے سکون سے ڈرائیونگ کرنے دو۔ احان نے سرد انداز میں بات ختم کی۔ عمل لب بھیج کر رہ گئی، وہ کافی دیر سے کمرے میں بیٹھی احان کا انتظار کر رہی تھی، کمر تختہ ہو چکی تھی عمل کی۔ احان کا انتظار کرتے کرتے وہ پتہ نہیں اسے یہاں بٹھا کر کہاں چلا گیا تھا۔ عمل نے کمرے کو دیکھا تو ایک دفعہ پھر سے رونا آیا۔ بہت سادہ کمرہ تھا، احان نے ایک پھول تک نہیں رکھا تھا کمرے میں۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سنبھل کر بیٹھی تھی۔ احان چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ عمل کی جھکی پلکیں احان کی نظروں کی حدت سے لرز رہی تھیں۔ احان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ عمل نے نظریں اٹھا کر احان کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ جی کر رہا ہے تمہارے خوبصورت چہرے پر تھوک دوں۔ احان کی بات پر عمل نے حیرانگی سے احان کو دیکھا۔ چٹاک تھپڑ اتنا شدید تھا کہ عمل کو اپنے کان سائیں سائیں ہوتے محسوس ہوئے، ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈر اور خوف لیے احان کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ احان، اس نے روتے ہوئے بے یقینی سے احان کو پکارا، مت لام لو میرا اپنی گندی زبان سے۔ یہ کہتے ہوئے احان نے اسے اپنی کلائی سے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ سے نیچے دھکا دیا۔ عمل فرش پر اوندھے منہ گری تھی، اس سے پہلے وہ سنبھلتی احان نے اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ عمل تو اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ احان کا جنگلی اور وحشیانہ سلوک دیکھ کر احان نے بے دردی سے اس کا دوپٹہ نوچ کر اتارا۔ درد کی شدید لہر اسے اپنے سر میں اٹھتی محسوس ہوئی، بہت سے بال اس کے کھینچ چکے تھے۔ احان، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ بتاؤں گا میری جان، بتاؤں گا، ابھی تو پوری رات پڑی ہے، پہلے اپنے حسن سے مجھے
مستفید تو ہونے دو۔ وہ زہریلی ہنسی ہنستا ہوا اس کے قریب آیا اور نوچ نوچ کر اس کا زیور اتارنے لگا اور بیڈ پر اسے زور سے دھکا دیا۔ آہان نے عمل کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ عمل ڈرتے ہوئے جلدی سے سیدھی ہو کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی اور بیڈ کے کراؤن سے جا لگی۔ آہان نے اس کے قریب آ کر اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں لیا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ آہان کا لمس اتنا شدید تھا کہ عمل کو لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ عمل کے ہونٹوں سے نکلا خون اترنے لگا، مگر آہان کو پھر بھی اس پر رحم نہ آیا۔ وہ ساری رات اس سے رحم کی التجا کرتی رہی، مگر اس وحشی درندے کو اس کی کسی التجا کا اثر نہ ہوا۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی، مگر وہ پھر بھی اس کے جسم کو بچوڑ رہا تھا۔ صبح عمل کی آنکھ کھلی تو اسے شدید چکر آ رہا تھا۔ وہ کانپتے بدن کے ساتھ اٹھی اور اپنے کپڑے تلاش کرتے ہوئے اس نے پہنے اور دیوار کا سہارا لے کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بکھرے بال چہرے پر اور بدن پر جگہ جگہ آہان کی درندگی کے نشان۔ وہ کہیں سے بھی ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں آہان نے اس کا کیا حال کر دیا تھا۔ گڈ مارننگ میری جان۔ آہان کمرے میں داخل ہوا۔ عمل اسے دیکھ کر ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی اور بیڈ پر جا کر گری۔ وہ اب سہمی نظر سے آہان کو دیکھ رہی تھی۔ آہان مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، اس کے گال کو پیار سے چھوا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ مجھ سے کہا تھا نا میں نے تمہاری آنکھوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا۔ آہان وہ سسکی لیتی ہوئے بولی۔ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ گڈ کوسچن، چلو تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ بلکہ بتاتا کیوں ہوں تمہیں؟ کچھ سنا ہی دیتا ہوں۔ آہان نے موبائل آن کر کے ریکارڈنگ آن کی۔ وہ جو اس کی اور دلاور کی تھی وہ مہندی والی رات کی باتیں تھیں، مگر اس کو ایڈٹ کر کے کسی اور رنگ میں پیش کیا گیا تھا۔ آہان یہ جھوٹ ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اوہ یہ جھوٹ ہے؟ آہان اٹھ کر غصے سے چلایا۔ تمہاری اور داؤد کی منگنی رہ چکی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے؟ نہیں آہان، ہماری منگنی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو منگنی والے دن مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اور تم اسے جلانے کے لیے میرے قریب آئی اور وہ تمہارے نکاح کا سن کر بھاگا آیا۔ اب تم مجھے چھوڑ کر اسے اپنانے لگی تھی، ہاں؟ آہان نے غصے سے واز اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ عمل ڈر کے مارے چیخی تھی۔ نہیں آہان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کو کسی نے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے، وہ اس کی ریکارڈنگ میں تمہیں چھونے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ کس حد تک گئے تھے تم لوگ؟ آہان نے سرد آواز میں پوچھا۔ نہیں آہان، میں نے اسے خود کا ہاتھ بھی نہیں پکڑنے دیا تھا۔ جھوٹ مت بولو عمل، وہ تمہارے گھر رہتا ہے، تعلقات تو بہت گہرے ہوں گے۔ وہ شفاقی سے بولا۔ آہان پلیز، آپ جانتے ہیں مجھے آپ کے علاوہ کبھی کسی نے نہیں چھوا۔ آپ کو میری بے گناہی کا ثبوت رات کو مل چکا ہوگا۔ عمل دکھ اور کرب سے بولی تھی۔ آہان ہنسا تھا اس کی بات پر۔ منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے داور بھی انہی راستوں سے گزرا ہو مگر منزل تک نہ پہنچا ہو۔ آہان کی بات پر عمل چلائی تھی۔ بس کر دے آہان، اپنے آپ کو میری نظر میں اتنا مت گرائیں کہ اٹھ ہی نہ سکے۔ آہان نے آگے بڑھ کر عمل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، نظروں میں تم میرے گر چکی ہو، مجھے دھوکہ دے رہی تھی آہان، ملک کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اب رہو گی میری قید میں تا عمر، تمہیں تمہارے عاشق کے لیے نہیں چھوڑوں گا میں، بلکہ وہ حال کروں گا تمہارا تم کسی کے قابل نہیں رہو گی۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے؟ ٹھہرو تمہیں اور ثبوت دیتا ہوں۔ آہان نے ڈور سے تصویریں اٹھا کر اس کے منہ پر ماری تھی، جو اس کے اور دلاور کی تھی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ دلاور کی باہوں میں مسکراتے ہوئے کھڑی تھی۔ آہان یہ جھوٹ ہے، یہ ایڈیٹنگ ہے، بے شک ہماری دوستی تھی، اس نے کبھی میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑا تھا۔ عمل روتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ یہ جھوٹی تلاوت یہ جھوٹی تولیلیں تسلیاں اپنے دل کو دو۔ اگر تم سچی ہو تو مجھے اپنے پاسٹ کے متعلق سب کچھ بتاتی، مجھ سے کچھ نہ چھپاتی۔ تمہیں پتہ تھا کہ تم بتاؤ گے تو تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا اور تم اپنے یار کو جلا نہیں سکو گی۔ آہان کہتے ہوئے غصے سے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا ہوا چلا گیا اور عمل اپنے نصیب پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 1.5 سال سے آہان نے اسے اسی فلیٹ میں رکھا ہوا تھا جو آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اکثر آہان کئی دن چکر نہ لگاتا اور کبھی کبھی ہفتوں اس کے ساتھ اس فلیٹ پر گزار دیتا۔ اب آہان کی غربت کے لمحات عمل پر بہت بھاری ہوتے تھے۔ وہ کیسے سہتی تھی وہ جانتی تھی، وہ بس اس کا رب۔ ابھی وہ گہری نیند میں سوئی تھی۔ آہان 2 دن سے نہیں آیا تھا۔ اپنے پاس کسی کی موجودگی کے احساس سے اس کی آنکھیں کھلی تو آہان اس کے پاس تھا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہوئی۔ آہان آپ؟ ہاں میں۔ کیا اپنے عاشق کی توقع کر رہی تھی؟ اس نے عمل کو اپنی باہوں میں لیا تھا اور وہ اچانک سے آئے تو وہ ڈر گئی تھی۔ عمل کانپتے لہجے میں بولی۔ ویسے عمل تم نے 1.5 سال سے میرے علاوہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھا نا؟ کل تمہیں کسی سے ملواؤں گا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ ویسے کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ تمہیں تمہارے یار سے ملواؤں گا؟ اگر ایسا سوچ رہی ہو تو غلط سوچ رہی ہو۔
اس کو تو تم مرتے دم تک نہیں دیکھ سکتی۔ احان نے اس کے بال اپنی مٹھی میں لے کر کھینچے تھے۔ عمل درد سے کرہا کر رہ گئی تھی۔ ارے درد ہو رہا ہے میری جان کو، ابھی تو پوری رات پڑی ہے، اس کے سنبھال کر رکھو پوری رات، پھر بھرپور موقع دوں گا یہ مشغلہ پورا کرنے کا۔ احان شفاف لہجے میں بولا، اچھا بتاؤ تمہیں کل کس سے ملواؤں گا؟ تمہاری سوتن سے، میں شادی کر رہا ہوں ہانیہ سے۔ عمل نے بے یقینی سے احان کو دیکھا۔ احان مت کریں ایسا، میرے تابوت میں آخری کیل مت ٹھوکیں، بہت پچھتائیں گے آپ۔ جس دن آپ کو سچائی پتہ چلی تب آپ کو عمل نہیں ملے گی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ احان نے عمل کو جھٹکا دے کر بیڈ پر گرایا اور اس پر جھکا۔ تمہاری تابوت میں آخری کیل نہیں بلکہ تمہارا پورا تابوت میں قبر میں اتاروں گا، اور ساتھ تمہارے عاشق کا بھی تمہارے ساتھ۔ نہیں نہیں، یہ کیا کہہ گیا؟ میں تو اسے تمہارے ساتھ قبر میں بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی قبر الگ بناؤں گا۔ احان یہ کہتے ہوئے عمل پر جھک چکا تھا اور عمل کی دبی دبی سسکیاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر سفید نائٹی پہنے سو رہی تھی کہ کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ سامنے ہی احان دلہن بنی احانیہ کو باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ عمل جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ احانیہ عمل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بکھرے بال، زرد اور اداس چہرہ، گال پر نشان جو شاید احان نے اسے دیا تھا مگر وہ سوگوار حلیے میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ نشان اس کے چہرے کو اور پرکشش بنا رہے تھے۔ یہاں سے جاؤ، یہ میرا اور ہانیہ کا کمرہ ہے، آج سے تم گیسٹ روم میں رہو گی۔ احان اس کے بکھرے سراپے سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ عمل خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ رکو، عمل احان کی آواز پر رکی اور مڑ کر احان کو دیکھا۔ احان نے ہانیہ کو بیڈ پر پیار سے بٹھایا۔ ہانیہ کے جوتے اتارو۔ احان کی بات پر عمل نے احان کو دیکھا۔ یار، یہ تو اسے اتنی محبت کرتا تھا تو یہ کیسے کر سکتا ہے، گدھا کہیں کا۔ احان کی بات، میرا دل کر رہا ہے میں اس احان کو گولی مار دوں۔ احان کی بات پر عمل نے احان کو دیکھا اور پھر چپ کر کے ہانیہ کے جوتے اتارے۔ ہانیہ کو یہ دیکھ کر اندر تک سکون مل گیا تھا۔ عمل نے جوتے اتار کر احان کو دیکھا۔ احان ایک پل کے لیے اس کی نظروں سے گڑبڑا گیا تھا۔ احان نے نظریں چرائی تھی، کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں؟ شکوے، شکایت؟ احان اندر تک لرز کر رہ گیا تھا۔ مجھ سے جو نظریں چرانے لگے ہو، لگتا ہے کسی اور گلی جانے لگے ہو۔ عمل خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد احان نے غصے سے اپنا ہاتھ ڈریسنگ پر مارا تھا، شیشہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا تھا۔ ہانیہ ایک دم سے اٹھی تھی، اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھا مگر احان نے اسے روک دیا اور واش روم میں چلا گیا۔ احان واش روم کے شیل پر زور زور سے مکے مارتا ہوا روتے ہوئے چلا رہا تھا، کیوں کیا عمل میرے ساتھ ایسا کیوں؟ کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ اب وہ اپنے بالوں کو جکڑے چلا رہا تھا۔ احان نے ایک دم اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ باہر کھڑی ہانیہ احان کی چیخو پکار سن کر حیران ہو گئی تھی۔ عمل کمرے میں جا کر بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے زور زور سے چیخنے لگی۔ کیوں احان، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں تو صرف آپ کی تھی، آپ نے کہا تھا آپ سب سے زیادہ مجھ پر اعتبار کریں گے، مگر آپ جھوٹے تھے، آپ کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا۔ احان آپ کی طرح آپ کی آہو پکار عرش کو ہلا رہی تھی۔ ختم، اتنا درد کر جاؤں، جی میں آتا ہے آج مر جاؤں۔ صبح اس کی آنکھ اپنے ساتھ سوئے احان کی آنکھ کو دیکھ کر کھلی، جو اس پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، آج تو احان کی سہاگ رات تھی، اسے تو ہانیہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ عمل نے آرام سے اس کا ہاتھ ہٹایا، اس کے حصار سے نکلنا چاہا۔ احان نے اپنا حصار مزید سخت کیا۔ کیا ہوا ڈیئر وائف، کہاں جا رہی ہو؟ احان اس کے اوپر جھکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آج تو آپ کو ہانیہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا؟ عمل آہستگی سے بولی۔ احان مسکرایا۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنا کام کمپلیٹ کر آیا ہوں۔ احان نے آنکھ ماری، پھر خیال آیا تم سکون سے سو رہی ہوگی، کیوں نہ تمہارا سکون غارت کیا جائے؟ احان یہ کہتے ہوئے عمل پر جھک کر اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی، احان کو اپنے ساتھ نہ پا کر ایک دم سے حیران ہوئی تو احان کو رات کو عمل کے ساتھ تھا، یہ سوچ آتے ہی اس کے جسم میں انگارے دوڑنے لگے۔ اوہو، تو احان تم نفرت بھی کمال کرتے ہو کہ محبت کو تم پر ترس آ جائے، مگر مجھے نہیں آئے گا تم پر ترس۔ عمل کو تمہاری زندگی سے اب پوری طرح نکال باہر کروں گی، وہ غصے سے کہتے واش روم میں گھسی تھی۔ احان ہر ویک اینڈ پر ہانیہ کو اس فلیٹ میں لاتا صرف عمل کو جلانے کے لیے۔ ہانیہ احان کے رویے پر پریشان ہو گئی تھی۔ اگر وہ گھر پر ہوتی، دنوں چکر نہ لگاتا، عمل کے ساتھ ہوتا تو اگر آتا بھی تو اسے لے کر فلیٹ کی طرف چل پڑتا، وہاں بھی وہ اسے اپنے قریب کے لمحات عطا کرتا صرف عمل کو جلانے کے لیے، ورنہ احان کو ہانیہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہانیہ احان کے رویے سے تنگ آئی تھی، اسے آگ لگا دیتا تھا احان کا عمل کو دیکھنا۔ جن نظروں سے وہ عمل کو دیکھتا تھا، اس کی نظروں میں صاف صاف عمل کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ بیڈ پر شرٹ لیس الٹا لیٹا ہانیہ کے ساتھ کمرے میں سو رہا تھا جب اسے عمل کے سسکنے کی اور ہانیہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھا، سامنے کے منظر سے آگ لگا گیا۔ عمل ہاتھ پکڑے سسک رہی تھی۔ ہانیہ نے اس پر گرم چائے ڈیل دی تھی۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ ہانیہ نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ جو احان نے پکڑ لیا اور جھٹکے سے ہانیہ کو بیڈ پر دھکا دیا اور عمل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا اور اسے کمرے میں
لے جا کر سائڈ ڈرار سے آئنٹمنٹ لگا کر اس کے ہاتھ پر لگائی۔ مارنے دیتے آہان، کیا فرق پڑتا ہے، آپ سے بھی تو روز مار کھاتی ہوں۔ آہان ہنسا تھا اس کی بات پر۔ میں نے اسے اس لیے روکا کیونکہ اس کے نازک ہاتھ میں اتنا دم کہاں، تمہیں تو عادت ہے میرے ہاتھوں سے پیٹنے کی، میں تمہاری عادت نہیں خراب کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر آہان اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ عمل سسک کر رہ گئی۔ کمرے میں واپس آنے کے بعد وہ غصے سے ہانیہ کی طرف بڑھا جو بیڈ پر بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اٹھایا۔ آئندہ کے بعد تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا بلکہ اسے چھوا بھی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ کر تمہارے گلے میں لٹکا دوں گا۔ اور تم جو اس کے ساتھ سلوک کرتی ہو وہ کیا؟ ہانیہ غصے سے چلائی۔ میں چاہے جو بھی کروں، اسے ماروں، اس کی بوٹی بوٹی کر دوں، مگر کسی اور کو یہ حق نہیں کہ اسے چھو سکے۔ یہ میری فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں نے ابھی تک عمل کو بھی نہیں دکھایا۔ وہ اسے جھٹکتے ہوئے چھوڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور ہانیہ تل ملا کر رہ گئی۔ ہانیہ نے داور کا پتہ لگوایا اور اس کو کال ملائی۔ ہیلو داور جی، میں داور، آپ کون اس بات کو جانے دیں کہ میں کون ہوں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمل کس حالت میں ہے۔ داور عمل کے نام پر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ عمل آہان کے پاس ہے اور یقیناً اچھی حالت میں ہوگی۔ ہانیہ ہنسی تھی داور کی بات پر۔ تو وہ تو کب کی بات تھی، مگر اب عمل کی وہ حالت ہے کہ موت کو بھی اس پر ترس آ جائے۔ ہانیہ زہریلے لہجے میں بولی۔ داور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ افسوس ہے مجھے آپ پر، آپ عمل سے محبت کا دم بھرتے مگر 1.5 سال سے آپ نے پتہ نہیں کیا عمل کس حال میں ہے۔ اب میں آپ کو پتہ سینڈ کرتی ہوں، آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر ہانیہ نے فون بند کر دیا اور داور پہلے فلائٹ پکڑ کر پاکستان آیا ہے، پھر الٹے کام کرے گی۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا عمل 1.5 سال سے کسی سے نہیں ملی۔ وہ گاڑی دوڑاتا ہوا اس منزل کی طرف روانہ ہوا جہاں اس کی عمل تھی۔ ہانیہ نے داور کا پتہ لگایا اور اس کو کال ملائی۔ یہی ہے۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا اسے فلیٹ کا منظر دکھائی دیا جس میں داور اس کے فلیٹ کے داخل دروازے پر کھڑا تھا اور عمل اندر فلیٹ کے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی گھٹنوں کے بل تھی۔ آہان کو آواز تو نہیں آ رہی تھی مگر داور باہر۔ داور چلے جاؤ یہاں سے، وہ تمہیں مار دے گا، وہ بہت وحشی درندہ ہے۔ عمل روتے ہوئے اسے التجا کری تھی۔ نہیں عمل، میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تم دروازہ کھولو، وہ تڑپتے ہوئے بولا۔ داور میں دروازہ نہیں کھول سکتی، اس نے مجھے لاک کیا ہوا ہے اور چابیاں اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں یہ لاک توڑ دیتا ہوں، داور نے مضطرب لہجے میں کہا۔ داور چلے جاؤ، اگر اسے پتہ چلا وہ تمہیں مار دے گا۔ عمل، وہ مجھے کچھ نہیں کرے گا، میں تمہیں آج یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ داور، پاپا کا کیا حال ہے؟ ماما کیسی ہیں؟ اس نے داور سے پوچھا۔ اس کی بات پر داور خاموش ہو گیا۔ داور، کیا ہوا؟ پلیز مجھے بتاؤ، تمہیں قسم ہے میری، پاپا ٹھیک ہے نا؟ عمل، بڑے پاپا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تمہارے غم میں، انہوں نے بہت کوشش کی تم سے ملنے کی مگر آہان نے انہیں ملنے نہیں دیا۔ وہ پولیس اسٹیشن بھی گئے مگر آہان نے اثر و رسوخ سے پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ داور کے بتانے پر عمل چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ عمل، پلیز مت رو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ عمل کی چیخیں داور کو تڑپا رہی تھی۔ عمل نے اپنے آنسو صاف کیے اور داور، تم یہاں سے چلے جاؤ، اس کا اثر و رسوخ بہت ہے، وہ تمہیں نہیں جانے دے گا، وہ مجھے نہیں جانے دے گا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں اب اس قید میں نہیں رہوں گی۔ عمل سسکتے ہوئے بولی۔ مگر عمل، میں تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ داور، تم اس محبت کی قسم جو تم نے مجھ سے کی ہے۔ داور تڑپ کر اٹھا۔ عمل کی قسم پر وہ چپ کر کے چلا گیا۔ آہان غصے سے گاڑی دوڑاتے ہوئے فلیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے آہان کے تن بدن میں مرچیں سی لگ گئی تھی۔ آہان نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا اور سٹرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا داور تمہیں، میری عمل کے پاس تمہارے آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ عمل، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ جب وہ فلیٹ میں پہنچا داور اسے کہیں نہیں دکھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ عمل دروازے پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ آہان نے عمل کو بالوں کو مٹھی سے جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا ہوا۔ بہت رونا آ رہا ہے، تمہارا عاشق آیا اور تم اس کو دیکھ بھی نہ سکے۔ آہان یہ کہتے ہوئے اپنی بیلٹ اتاری اور عمل پر پے در پے وار کرنے لگا۔ عمل کی چیخیں پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی مگر آہان کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے عمل کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آہان نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ عمل کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ اس نے اپنے دکھتے وجود کو گھسیٹا تھا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو منہ لگایا اور وہ تقریباً سارا پانی پی گئی تھی۔ اور وہ بیڈ کو پکڑتے ہوئے اٹھی اور دیوار کا سہارا لے کر کچن میں گئی۔ اس نے فریج سے دودھ نکال کر اس کے ساتھ بریڈ کے سلائس لیے کچھ کھانے سے سوری بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا، میں کیا کر سکتی ہوں۔ دودھ
نکال کر اس کے ساتھ بریڈ کے سلائس لے. کچھ کھانے سے اس کی توانائی بحال ہوئی تو اس نے میڈیسن باکس سے پین کلر لی. ایک منٹ. آئی ایم سوری، بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا، مجھے ان بچوں پر بہت غصہ آ رہا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں ان گدھوں کا. وہ آرنمنٹ لگا کر اپنے زخموں پر لگائی. اس نے فیصلہ کیا تھا وہ احان کا ظلم اور برداشت نہیں سہ سکے گی. وہ یہاں سے بھاگ جائے گی. اس کے لیے اسے توانائی کی ضرورت تھی. اس نے فریج کھولا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی. فروزن چکن، مٹن، کباب، نگٹس، انڈے، بریڈ، فروٹ، ہر چیز. احان جب اس فلیٹ میں آتا ڈھیروں سامان لاتا تھا، مگر امل تھوڑا بہت ہی کھاتی تھی کیونکہ وہ صرف زندہ رہنے کے لیے کھاتی تھی. مگر اب اسے احان کا مقابلہ کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت تھی. اس نے فریزر سے مٹن نکال کر یخنی بنائی. اسے پینے سے امل کو کافی فاقہ محسوس ہوا. امل اپنے خیال رکھنے لگی تھی. وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی، فروٹ، دودھ، اچھا کھانا کھاتی. سب سے بڑھ کر اس نے خدا کا دامن تھام لیا تھا. اسے یاد آیا تھا اس نے آخری مرتبہ کب نماز پڑھی تھی. اسے تو وہ تاریخ بھی یاد نہیں تھی. وہ بہت شرمندہ ہوئی. وہ پچھلے 1.5 سال سے صرف خدا سے شکوہ کرتی آئی تھی. اس کا کیا قصور ہے کہ اسے یہ سزا ملی ہے، مگر کبھی اللہ کے سامنے سجدہ گزیر نہیں ہوئی تھی. امل کے سجدے لمبے ہوتے جا رہے تھے. اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا. اس سکون نے امل کو پہلے سے زیادہ پرکشش بنا دیا تھا. اچھا کھانے کی وجہ سے امل کے چہرے پر رونق نظر آ گئی تھی. امل لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب احان پورے 1 ہفتے بعد ہانیہ کو لے کر فلیٹ میں داخل ہوا. اندر داخل ہوتے اس نے امل کو گہری نظروں سے دیکھا. گیلی زلفیں، صاف ستھرا لباس، سب سے بڑھ کر چہرے پر سکون. اس نے احان کے اندر داخل ہونے پر کوئی رسپانس نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا، اور نہ ہی امل کے چہرے پر کوئی خوف تھا، بلکہ وہ بہت انہماک سے ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی. چلو ڈارلنگ، تم بہت تھک گئی ہوگی، کمرے میں چل کر تمہاری تھکن کا سامان کروں. احان نے کن اکھیوں سے امل کو دیکھتے ہوئے ہانیہ کے ماتھے پر لب رکھے ہوئے تھے، مگر امل ہنوز ویسے ہی بیٹھی تھی. احان ہانیہ کو لے کر اندر آیا، مگر امل کو سکون سے آگ لگا گیا تھا. وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا. یہ سکون کہیں داور کی وجہ سے تو نہیں؟ امل کا داور سے رابطہ تو نہیں؟ یقیناً رابطہ ہے، ورنہ اسے اس فلیٹ کا کیسے پتہ چلا؟ یہ خیال آتے ہی وہ غصے سے کمرے سے باہر لپکا جہاں امل بیٹھی ٹی وی پر اینکر کی بات پر مسکرائی تھی، اور یہ مسکراہٹ احان کو اندر تک جلا گئی تھی. اس نے جھٹکے سے امل کے بالوں کو مٹھی میں لیا. کہاں ہے وہ فون جسے تم اپنے یار سے رابطہ کرتی ہو؟ کون سا فون؟ میرے پاس کوئی فون نہیں. آج پہلی دفعہ امل کی آنکھوں سے نہ آنسو بہتے اور نہ ہی اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ بہت سکون سے احان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی. اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور سکون سے بات کرنا احان کو آگ لگاتا. جھوٹ بولتی ہو ذلیل عورت، تمہارے یار سے رابطہ ہے، تبھی تو تمہارے چہرے پر اتنا سکون ہے. امل اس کی بات پر ہنسی تھی. پتہ ہے احان، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے. تمہارا وقت بھی قریب آنے والا ہے. اللہ نے تمہاری رسی دراز کر رکھی ہے تو تم نے خود کو وقت کا فرعون سمجھ لیا ہے. پتہ ہے میرے چہرے پر سکون کیوں ہے؟ کیونکہ میرا ضمیر مطمئن ہے. میں مظلوم ہوں. اور تمہارے چہرے پر بدسکونی کیوں ہے؟ کیونکہ تمہارا ضمیر تمہیں کچوڑ کے مارتا ہے، کیونکہ تم ظالموں میں سے ہو. عنقریب میرا رب تمہیں منہ کے بل گرائے گا. تم کبھی اٹھ نہیں سکو گے. امل کی باتوں سے آگ لگا گئی تھی. اس فرعون کے لیے موسیٰ آیا تھا، مگر امل تمہیں مجھ سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آ گیا. تمہیں اپنے یار کا انتظار ہے نا؟ اس پر میں نے حملہ کروا دیا. افسوس بچ گیا، مگر اپنے ایک بازو سے محروم ہو گیا. مگر تم فکر نہ کرو، عنقریب اسے قبر تک پہنچ جاؤں گا. احان کے بتانے پر امل مچلی تھی اس کی گرفت میں، اور اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی، جس پر احان نے اپنی گرفت اور مضبوط کی. احان، میری بد دعا ہے تم سکون کو ترسو گے. تم پل پل ایک نئی موت مرو گے. روز موت کی دعا مانگو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی. احان، تمہیں آخرت میں بھی کبھی سکون نہیں ملے گا. وہ پاگلوں کی طرح اسے بد دعائیں دی جا رہی تھی. احان نے اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیا تھا، مگر اس کا ظلم آج امل کو خاموش نہ کروا سکا. امل لاؤنج میں بیٹھے سسک رہی تھی جب ہانیہ اس کے پاس آئی. امل، تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں. امل نے ہانیہ کو دیکھا اور صوفے کو پکڑ کر اٹھی. تم نے ہی یہ سب کیا ہے نا ہانیہ؟ مہندی والے دن تمہارا فون آیا تھا مجھے. تم نے اس ریکارڈنگ کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیا. وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے بولی تھی، جس پر ہانیہ نے قہقہ لگایا تھا. ہاں میں نے کیا یہ سب کچھ. تم میرے اور احان کے درمیان میں آئی تھی. تمہیں سزا تو ملنی چاہیے تھی. تمہارا احان تمہیں مبارک ہو، بالکل تمہاری طرح ہے، بے حس اور ظالم. وہ کرب سے بولی تھی. ہاں یہ تو ہے، وہ مجھ سے ذرا زیادہ ظالم ہے. میں بھی تو تمہاری مدد کر رہی ہوں. دیکھو یہاں سے بھاگ جاؤ، فلیٹ کا دروازہ کھلا ہے. احان بنا لاک لگائے چلا گیا. اس نے بے یقینی سے ہانیہ کو دیکھا اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اچھی طرح خود پر لپیٹتی اور خاموشی سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئی. احان غصے سے وہاں سے نکل تو آیا تھا، مگر امل کی بد دعائیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا.
اور بار بار اپنے بال جکڑتا، اسٹیئرنگ پر مکے مارا تھا اور کبھی اپنے سر کو تھامتا۔ اچانک سے اس نے بے چینی سے گاڑی واپس فلیٹ کی طرف موڑی۔ پتہ نہیں اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، عمل کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی فلیٹ میں آیا اس نے دروازہ کھولا، پایا کیا میں دروازہ کھلا چھوڑ کر گیا تھا؟ سب سے پہلے اسے عمل کا خیال ہے۔ وہ بے چینی سے آگے بڑھا، اسے پورے گھر میں عمل نہ دکھی اور ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ ہانیہ اتنے غصے سے ہانیہ کو اٹھایا۔ ہانیہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ کیا ہوا احان؟ وہ معصومیت طاری کرتے ہوئے بولی۔ عمل کہاں ہے؟ احان کے پوچھنے پر وہ حیران ہوئی، بولی وہ تو آپ کے ساتھ ہی، میں تو تب سے کمرے میں ہوں۔ وہ غصے سے ہانیہ کو چھوڑ کر وہاں باہر کی طرف بڑھا۔ ہانیہ زہریلے انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ عمل فلیٹ سے نکل کر چادر میں منہ چھپائے ایک ٹیکسی میں بیٹھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہیں ٹیکسی والا اتنی رات کے اسے کچھ غلط نہ کر دے۔ اس کے دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے، مگر وہ بھول گئی تھی اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اس نے اللہ کا دامن تھاما تھا، اللہ نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچی۔ گیٹ پر آ کر اس نے بیل زور زور سے بجائی۔ دروازہ اندر سے نکلا، دراور اندر سے نکلا۔ دراور کو دیکھنے کی دیر تھی۔ عمل آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی، داور کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی دوران احان ملک کی گاڑی آ کر ان دونوں کے پاس رکی۔ عمل کو داور کے گلے لگ کر دیکھ کر احان پاگل ہو گئے۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور عمل کو داور سے الگ کیا اور پسٹل سے داور کے سینے پر فائر کر دیا اور عمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ عمل خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی رہی، وہ بالکل پتھر کی ہو چکی تھی۔ احان غصے سے گاڑی چلاتے ہوئے فلیٹ کی طرف بڑھا۔ راستے میں کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، مگر عمل کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ احان تو ایک ایسی بھٹی میں جل رہا تھا جس میں وہ سب کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ اس کا خود کا وجود تو کب کا خاکستر ہو چکا تھا۔ احان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ خود کو اور اس عمل کی جان لے لے۔ دراور کے گلے لگے کھڑی، بلک بلک کر رونا۔ وہ منظر احان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی روکی تھی، عمل کو جھٹکے سے دو تین تھپڑ کھینچ کر لگا دیے۔ عمل کے دوپٹے کو نوچ کر اتارا اور اس کی شرٹ کے آگے کے بٹن کھولتا ہوا دل کے مقام پر اپنے دانت گاڑ دیے، لیکن وہ پتھر کی مورت میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ احان اس کی گردن اور اس کے کندھے پر اپنی حیوانیت کے لمس چھوڑنے لگا، مگر عمل بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ عمل کو احان کا لمس صرف تکلیف دیتا تھا، مگر آج یہ لمس زہر کی طرح اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا بہت سے زہریلے ناگ اسے ڈس رہے ہوں۔ جیسے احان نوچ کر داور کا لمس عمل سے کھینچ دینا چاہتا تھا، اسے پور زخم دے کر داور کا نرم لمس زائل کر رہا تھا۔ احان ایک دم اس سے الگ ہوا اور جھٹکے سے اسے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نکالا۔ دسمبر کی تاریک یک بستہ سرد ہوا نے احان کا استقبال کیا۔ ہلکی ہلکی بارش سردی میں اور اضافہ کری تھی۔ احان نے عمل کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا۔ احان نے اسے کھلے آسمان اور برستی بارش میں کھڑا کیا اور داور کا لمس مٹانا چاہتا تھا جسے وہ خود اس ٹھنڈک میں اپنے سینے سے جلتی آگ اور اپنے وجود میں جلتے بھمپاڑ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلن کم نہ ہوئی تو عمل کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور اس نے سردی سے کانپتے تھرتھراتے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ اپنے جنون، اپنا غصہ، اپنی جلن اس کے نازک ہونٹوں پر اتارنے لگا۔ عمل بے حس بنی اپنے وجود پر اس کا ظلم برداشت کر رہی تھی۔ یک بختہ سرد ہوا اور ٹھنڈی بارش نے عمل پر کپکپی طاری کر دی تھی۔ احان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا، اس نے سسکی لی تھی، گرنے ہی لگی تھی۔ احان نے کلائی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ کھڑی رہو، احان نے سرد آواز گونجی۔ کیوں عمل، کیوں؟ یہ بدن کی گرمائش، یہ ہونٹوں کی نرماہٹ، یہ تو صرف میرے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ان نیلی آنکھوں میں میرا عکس ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری سوچوں کی ہر بندی صرف مجھ تک جانی چاہیے تھی۔ تم پر صرف میرا حق ہے، تمہاری ہر چیز پر صرف میرا حق ہونا چاہیے تھا۔ تم صرف احان کی ملکیت ہو۔ پھر کیوں گئی اس کے قریب؟ کیوں؟ وہ درد سے چیخا، مار دو مجھے احان! عمل کی سرگوشی نما آواز ابھری، مار دو مجھے! اس اندھیری رات میں وہ ایک ستمگر سے موت مانگنے لگی۔ وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح لگ رہی تھی جسے زندگی میں کوئی رمق نہیں تھی۔ ایک دم سے اس نے احان کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ مار دو احان، مجھے مار دو، ایک بار میں مر ہی جاؤں۔ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ میں احان کا ہر الزام قبول کر کے اس اذیت سے چھٹکارا چاہتی ہوں جو اسے تل تل ہر پل مار رہی تھی۔ مجھے موت چاہیے احان، پلیز مجھے رہائی دے دو اس زندگی سے، پلیز۔ وہ بلکتے ہوئے احان کی شرٹ دبوچے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اب وہ احان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی موت کی التجائیں کر رہی تھی۔ احان نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں، آنکھوں سے آنسو جل بہنے لگے۔ احان بھی نیچے بیٹھتا چلا گیا اور عمل کو اپنی باہوں میں لیا۔ اب عمل احان کی باہوں میں دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ احان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا تھا جب وہ داور کے گلے لگی تھی، وہ ریکارڈنگ، وہ تصویریں۔ احان نے اپنے چکراتے سر کو تھاما، آنکھیں پل میں لہو لہان ہوئی تھی۔ اس نے عمل کو دھکا دیا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ عمل سڑک پر
घुटनों के बल गिरी। अमल घुटनों के बल सड़क पर दोनों हाथ रखे ऊंचा ऊंचा रोने लगी। अहान ने उठकर गाड़ी की बोनट पर जोर जोर से मुक्के बरसाए थे। ऊंचा ऊंचा रोने लगी। अहान ने उठकर गाड़ी के बोनट पर जोर जोर से मुक्के बरसाए थे और खुद को कंपोज करता वो अमल का हाथ पकड़ते से गाड़ी में डाला और फ्लैट के लिए रवाना हो गया। मोहब्बत को भरे भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ए सौदागर, ए सौदागर, मेरे दिल को किया सौदा किया तूने, मेरे दिल का क्या सौदा किया तूने। ये कैसी तेरी खुद गर्जी, सुनी न दिल की अर्जी, मेरे आंसू ना देखे तो मेरी मर्जी, तो तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी। या आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। अहान ने गाड़ी फ्लैट पर रोकी और अमल का हाथ पकड़े अंदर लाया था कि हाने की आवाज़ पर इसके कदम वहीं रुके। हाँ मामा, आज मेरी ज़िंदगी का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। बस अल्लाह करे दावर इसे हमेशा के लिए लेकर चला जाए। अगर वो लेकर भी नहीं गया तो अहान अमल को ज़रूर जान से मार देगा, मुझे यकीन है। पता नहीं फ़ोन पर आगे से क्या कहा गया था। हानी हंसी थी। अमल को तो सज़ा मिली थी मामा, इसने मुझसे मेरा अहान को छीना था। इसको तो इस अमल की सज़ा मिली जो इसने किया ही नहीं। इस दिन अमल फ़ोन ऑफ़ करना भूल गई थी। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग को एडिट किया तो वो बेचारी चिल्ला कर कह रही थी कि अहान मलिक की हूँ तन मन रूह से, मैं तो मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, ये हक़ सिर्फ़ अहान मलिक का है। क्या हुआ, कितना मान था अमल को इसकी मोहब्बत पर, और अहान मलिक ने क्या इसको कहीं का ना छोड़ा। फिर मैंने दिलावर की तस्वीरें इसकी फ़ेसबुक पर प्रोफाइल से ली और इन्हें एडिट करके अहान को पेश कर दी। और अहान जो अमल की मोहब्बत का दम भरता था, इसके यकीन के गुबार से हवा निकल गई। अहानियाँ हंसी जा रही थी। अहान ने एकदम अपने सर को थामा था और अमल को देखा। अमल की नज़रों ने अहान को पाताल की गहराइयों तक गिरा दिया था। इसने घबरा कर नज़रें फेर दी और चिल्लाते हुए पिस्टल हानिया पर तानी। हानिया के हाथ से फ़ोन गिरकर छूट गया। वो थर थर कांपने लगी। इससे पहले वो फायर करता, अमल ने आगे बढ़कर अहान से पिस्टल छीनी थी। अमल हट जाओ, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, अहान चीखते हुए बोला। अहान, इसने नहीं, तुमने खुद बर्बाद किया है। अगर तुम्हें यकीन पुख्ता होता, कोई कुछ भी कहता, बल्कि पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ खड़ी होती तो मेरे साथ होते। अफसोस तुम झूठे निकले, तुम्हारे वादे झूठे निकले। तुम एक कम ज़र्फ़ इंसान थे जिसने ना मोहब्बत करना आई ना नफ़रत। तुमने तो मुझसे प्यार किया था और तुमने मुझसे बदला लिया लेकिन आज मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, बहुत ज़्यादा नफ़रत। अमल, वो आगे बढ़ा। रुक जाओ अहान, वरना तुम्हें शूट कर दूँगी। चिल्लाओ गोली। अमल, मुझे सज़ा दो ताकि इन अटकती हुई सांसों से मुझे निजात मिले। तुमने ठीक बद्दुआ दी थी, मैं मौत की दुआ मांग रहा हूँ आज। प्लीज़ अमल, एक आखिरी एहसान कर दो, मुझे मौत दे दो अमल। मैंने तुम पर जुल्म नहीं बल्कि वो खुद पर किया था। वो अमल के कदमों में बैठा हाथ जोड़ते हुए मौत की भीख मांग रहा था। नहीं अहान, तुम्हारी सज़ा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तुम रोज़ तड़पोगे, रोज़ मौत की दुआ मांगोगे और तुम्हें मौत नहीं आएगी और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अमल ने कहते हुए पिस्टल ज़मीन पर फेंक दिया और मुड़ने ही लगे कि अहान ने सर पर दोनों हाथों से ज़ोर से थामा और अहान के नाक से खून जारी होने लगा। अहान ने अपना सर दोनों हाथ और वो होशो गुर से बेगाना हो गया। अमल अहान को पुकारते हुए उसकी तरफ बढ़ी और अहान के बेड के पास खड़ी अहान को देख रही थी जो पिछले 2 सालों से कोमा में था। दावर को गोली दिल के पास लगी थी और वो बच गया था। अमल के कहने पर दावर ने अहान को माफ़ कर दिया था। हानिया जब इस दिन वहाँ से भागी थी तो गाड़ी के नीचे आकर अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गई थी। इस दिन वो जब अहान का बेहोश वजूद हॉस्पिटल में ले आई तो डॉक्टर ने इसे बताया कि अहान के दिमाग में क्लॉटिंग हो रही थी, मगर वो अपना मुकम्मल इलाज नहीं करवा रहा था। किसी चीज़ को अहान ने अपने दिमाग पर शिद्दत से सवार किया था जिसकी वजह से इसके दिमाग में ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे। इसी वजह से अहान मलिक को सर में शदीद दर्द उठता था और कभी कभी नाक से खून बहता था। इस दिन अहान को सवेयर दौरा पड़ा था, इस वजह से अहान को ब्रेन हेमरेज हुआ था और वो कोमा में चला गया था। अमल अहान के पास खड़ी अहान को सोता हुआ देख रही थी। अहान, आपने सही कहा था, आपने मुझ पर नहीं खुद पर जुल्म किया है। मुझे अज़ियत देकर आप खुद को अज़ियत देते थे। क्यों अहान, क्यों? सिर्फ मुझे ही अज़ियत देते ना, खुद को क्यों दी? अमल अहान के बेड के पास खड़ी शिकवा करी थी। फिर अमल ने झुककर टिश्यू से अहान के आंसू साफ़ किए जो अहान मलिक की बंद आंखों से अक्सर बहते थे। जब जब वो इसके पास होती अहान की आंखों से आंसू जारी होते थे। डॉक्टर के मुताबिक अहान का दिमाग ज़िंदगी की तरफ लौटना ही नहीं चाहता था। अहान को लगता है कि जैसे ही वो जागेगा वो जो महसूस कर रहा है वो इससे दूर चला जाएगा। पिछले 2 सालों से अहान मलिक ने बेहिस हरकत मशीनों में जकड़ा बिस्तर पर पड़ा था। अमल इसे कब का माफ़ कर चुकी थी, जबकि
بہت دفعہ اہان اسے کہہ بھی چکی تھی، اہان میں نے آپ کو معاف کر دیا، پلیز واپس آ جائیں، جس پر اہان کی بند آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یقیناً وہ اسے سنتا تھا۔ آج عمل کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اہان کو ایسے آنسو بہاتا دیکھ کر عمل ایک دم پٹر پر بیٹھ کر اہان کے سینے سے لگ کر رونے لگی، بیڈ پر بیٹھ کر اہان کے سینے سے لگی رونے لگی۔ پلیز اہان، آپ کی عمل کو آپ کی ضرورت ہے، واپس آ جائے، اس سے پہلے آپ کی عمل ٹوٹ جائے، آپ سے بہت دور چلی جائے، چاہ کر بھی آپ کے پاس لوٹ نہ سکے۔ پلیز اہان، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب آپ مجھے کانچ کی گڑیا کی طرح رکھتے تھے، میں تو بھول گئی ہوں وہ وقت جب آپ نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے تو صرف آپ کے ساتھ گزارا ہوا اچھا وقت یاد ہے، آپ بھی بھول جائیں پلیز اہان۔ عمل بلک بلک کے رو پڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اہان نے حرکت کی ہو۔ عمل نے ایک دم سے اٹھ کر دیکھا، اسے اہان کے ہاتھوں کی انگلیوں میں حرکت محسوس ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ اہان کو ہوش آ چکا تھا۔ 3 مہینوں کی انگنت محنت سے اہان اٹھ کر بیٹھنے لگا تھا۔ عمل اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرتی، اس کو ایکسرسائز کرواتی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ ابھی بھی وہ اہان کو سوپ پلا رہی تھی۔ سوپ پلاتے پلاتے اس نے ٹیشو سے اہان کے آنسو صاف کیے۔ ابھی بھی وہ آنسو بہا رہا تھا، فرق صرف یہ تھا پہلے وہ بند آنکھوں سے آنسو بہاتا تھا، اب وہ کھلی آنکھوں سے۔ اہان بہت کم بات کرتا تھا، صرف عمل کی باتوں پر ہوں ہاں میں جواب دیتا تھا۔ پتہ ہے اہان، میری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی کتنے سیمسٹر رہتے ہیں، اب میں سوچ رہی ہوں اب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں میں ایڈمیشن لے لوں گی۔ پتہ ہے میں نے ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ میرا باڈی گارڈ جو نہیں تھا میرے ساتھ، اگر مجھے کسی نے پرپوز کر دیا تو۔ عمل اہان کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی۔ عمل نے سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اہان ایک دم سے عمل کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے، اسے سینے سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ عمل، میں تمہارا محافظ نہیں ہوں، میں تو تمہارا ستمگر ہوں۔ کیا ظلم نہیں کیا میں نے تم پر؟ تم مجھے چھوڑ کر کیوں نہیں گئی؟ کیوں مجھے معاف کیا؟ میرا گناہ معافی کے لائق تو نہیں؟ دیکھو عمل، مجھے دیکھو، میں عبرت کا نشان ہوں۔ میں اپنی مردانگی کے زوم میں تم پر ظلم کرتا تھا، اپنی طاقت پر اکڑتا تھا، اور میرے خدا نے مجھے تمہارا محتاج بنا دیا۔ تم سچ کہتی تھی، خدا نے میری رسی دراز کر رکھی تھی۔ دیکھو جب اس نے میری رسی کھینچی میں منہ کے بل گرا۔ عمل، میں کبھی بھی تم پر ظلم کر کے خوش نہیں رہا۔ کوئی اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے اذیت دے وہ کہاں چین و سکون میں رہ سکتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح عمل سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ عمل، پورا ناشتہ کمپلیٹ کرو، اہان عمل سے بولا جو ناشتہ کرتے ہوئے منہ بنا رہی تھی۔ اہان، مجھے وامٹ ہو جائے گی۔ عمل منہ بسوڑتے ہوئے بولی، نہیں ہوگی وامٹ، ناشتہ ختم کرو۔ اہان، آپ چاہتے ہیں میں موٹی ہو جاؤں تاکہ آپ کا پیار کم ہو جائے؟ عمل روحان سی ہوئی۔ ارے میری جان، میرا پیار تمہارے لیے کبھی کم نہیں ہو سکتا، چاہے تم موٹی ہو جاؤ، اور ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا یہ پریگنینسی کی وجہ سے ہے، بعد میں خود ہی کم ہو جائے گا۔ وہ پیار سے عمل کے سراپے پر نظر دوڑاتے ہوئے بولا۔ عمل کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا اور عمل کے ہاں ٹرپلٹس کی آمد تھی، جس کی وجہ سے عمل کا پیٹ تھوڑا زیادہ بڑا تھا اور باقی جسم میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر عمل اپنے ویٹ کو لے کر اکثر پریشان رہتی تھی۔ اہان اب بچوں کے پیدا ہونے کے بعد کہیں ان سے تو زیادہ پیار نہیں کریں گے؟ عمل کو نئی پریشانی ہوئی۔ ارے مائی ڈیئر وائف، میرے لیے سب سے اہم تم ہو، تم سب سے پہلے، باقی بعد میں۔ ابان، میں بتا رہی ہوں میں بچوں کے لیے راتوں کو نہیں جاگوں گی۔ عمل ہنوز اٹھاتے ہوئے بولی۔ اہان اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ اوکے میری جان، بیٹیوں کو میں سنبھالوں گا، تم صرف بیٹے کو دیکھنا۔ عمل کے ہاں 2 بیٹیاں اور ایک بیٹے کی آمد تھی، تو بیٹوں کو بھی آپ ہی سنبھال لینا، سب نے مجھے پیٹ میں اتنا ستایا ہے، پتہ نہیں باہر آ کر کیا کریں گے۔ عمل نے منہ پھلائے بولی، اوکے میری جان، سب کچھ ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، بس اپنی کیئر کرو۔ اہان اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ملازمہ چائے لے کر آئی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اہان ملک نے گہری سانس بھر کر دیکھا تھا، اب تو گھر کے ہر ملازم اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اہان، کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ عمل، تھوڑا ملازموں کا خیال رکھا کرو یار، یہ باتیں بیڈ روم میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اہان، آپ کا پیار کم ہو گیا، آپ کو ملازموں کی فکر ہے، آپ نے تو کہا تھا آپ میری غلامی کریں گے، میری ہر بات مانیں گے۔ عمل کی بات پر اہان ملک نے گہرا سانس لیا، وہ وقتاً فوقتاً اسے یہ بات یاد دلاتی رہتی تھی۔ اچھا ناشتہ ختم کرو عمل۔ اہان کے بولنے پر عمل نے چیخ ماری، کیا ہوا عمل؟ اہان، مجھے لگتا ہے ٹائم آ گیا۔ اہان ایک دم سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے عمل کے ماتھے پر پیار کیا۔ اہان، مجھے درد ہو رہا ہے اور آپ کو رومانس سوج رہا ہے؟ عمل چیخی تھی، بس
عمل بس میں گاڑی نکال رہا ہوں میری جان۔ احان نے جلدی سے ڈرائیور کو کال کی، گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ عمل ہاسپٹل میں بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ سب بچوں کو آ کر دیکھ کر جا چکے تھے۔ نتاشا اور رحمان نے تو لاکھوں روپے وار دیے تھے اور مہناز بیگم کا تو بس نہیں چاہ رہا تھا، اپنی جان ہی وار دیتی عمل کے بچوں پر۔ عمل احان کا انتظار کرتی، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عمل نے دیکھا۔ احان بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ اس کی طرف بڑھا اور جھک کر عمل کے ماتھے کو پیار کیا۔ شکریہ مائی ڈیئر وائف، اتنے پیارے تحفے دینے کے لیے۔ عمل مسکرائی احان کے لمس پر۔ اس نے تو آپ نے تو دیکھے نہیں، پھر آپ کو کیسے پتا وہ پیارے ہیں؟ میری عمل کے ہیں تو یقیناً عمل کی طرح پیارے ہی ہوں گے، اور ویسے بھی مجھے کسی نے کہا ہے کہ بچوں کے آنے کے بعد میرا پیار کم تو نہیں ہو جائے گا، اس لیے پہلے تمہارے پاس آیا ہوں۔ احان کہتے ہوئے کاٹ کی طرف گیا جہاں گلابی ڈریس میں اس کی بیٹیاں سو رہی تھی اور بلو ڈریس میں اس کا بیٹا۔ احان نے باری باری دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر پیار کیا۔ انہیں پسند نہیں آیا تھا، شاید اس لیے وہ رونے لگ گئی تھی۔ ان کی آنکھیں تو بلو ہیں۔ احان حیران ہوا، صرف آنکھیں ہی بلو ہیں، باقی ساری آپ پر گئی ہیں؟ انہیں تو نیند ہی نہیں آتی، آپ کی طرح راتوں کو جگائیں گی مجھے لگتا ہے راتوں کو جگائیں گی مجھے لگتا ہے۔ احان مسکرایا تھا۔ میں تو تمہیں پیار کرنے کے لیے جگاتا ہوں۔ احان نے عمل کو دیکھتے ہوئے آنکھ وینکی۔ عمل سرخ ہوتی ہوئی تھی احان کی بات پر۔ احان نے بیٹے کو اٹھایا تو ویسے ہی سویا ہوا تھا۔ احان نے اس کو لٹایا، بڑی مشکل سے بیٹیوں کو چلایا۔ وہ جو ابھی بھی رونے میں مصروف تھی وہ عمل کے پاس آیا۔ عمل میں بہت خوش ہوں۔ احان نے عمل کے ہاتھ پکڑے، بولا میری زندگی کی ہر خواہش تم سے ہے۔ عمل کو اپنے ہاتھوں پر احان کے آنسو گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ عمل تڑپ اٹھی، پلیز احان بھول جائیں وہ سب کچھ۔ عمل کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ پچھتاوا تو ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا۔ جس سے سب سے زیادہ پیار کیا اس کا اعتبار نہیں کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ قاتل بھی میں ہی تھا اور مقتول بھی میں ہی۔ وہ استہزائیہ خود پر ہنسا۔ عمل کے گالوں پر بہتے آنسو دیکھ کر احان نے اپنے لبوں سے آنسو چونے۔ عمل تم مجھے روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، تو پھر آپ وعدہ کریں آپ کبھی آنسو نہیں بہائیں گے۔ ہر وعدہ کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں۔ احان کہتے ہوئے اپنے بچوں کی طرف گیا۔ عمل نے آنکھیں موند لی۔ احان نے ایک نظر عمل کو دیکھا تھا جو اس کی کل کائنات تھی، اور پھر اپنے بچوں کو۔ احان کا سر بے اختیار سجدے میں چلا گیا۔ اللہ سچ میں تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، جس نے مجھ جیسے ظالم کو معاف کر دیا، جس نے میری زندگی پھر سے دے دی۔ احان سجدے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ دا اینڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہو۔ مجھے تو اچھا لگا، بلکہ بہت انٹرسٹنگ ناول تھا۔ اس کو مار پیٹ کیا بیچاری کو، مطلب دکھ بھی ہوا، رونا بھی بہت آ رہا تھا، بٹ میں کنٹرول کر کے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ اس کا سیکنڈ پارٹ بھی میں جلد ہی لے کر آؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔